तैमूर साहब मैंने पढ़ लिया था ये पूरा जो डॉक्यूमेंट था 12 पेजेस का। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, बड़ा अच्छा लगा। उसमें जो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो फाइनली मुझे थोड़े से क्लियर हुए हैं। कुछ इंशाल्लाह आप वजाहत करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। नहीं, मेरे लिए उसमें अभी आपसे सुनेंगे ना इसकी समरी। मैंने कहा अगर और किसी ने आना है तो आने देते हैं। अभी मैं बस ये पूछ रहा हूँ किस किसने पढ़ा है। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया था। तो सायरा आपने? जी सर, मैंने उसको रीड किया है। फर्स्ट वाले जो सेशन का टेक्स्ट था, जो सेकंड वाला था वो मेरे से नहीं हुआ, वो पंजाबी में था ज़्यादातर। मैंने कोशिश की थी शेर कुछ पढ़ लूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई उसकी। लेकिन फर्स्ट वाला बहुत अच्छा था। उसमें वो जो 3 सर्कल के थ्रू उन्होंने 3 मकामात का जिक्र किया हुआ है, फनाफिल फनाफिल फना, फनाफिल्ला और बका बिल्ला। और फिर साथ एक नई बात पता चली कि पहले मज़ाहिब में तनज़्ज़ुली का वो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस्लाम ने उसको रूज दिया है बका बिल्ला के थ्रू, के वापस आना और कामिल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना। तो वो बहुत काफ़ी खूब, बहुत इंटरेस्टिंग। खूब। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी समिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह। जी सर, मैंने पढ़ा है, बड़ा एंजॉय किया इसको। और वो सराइकी में थी मोस्टली, वो जो काफियाँ थी उनकी, तो उसमें भी जो समझ आई है, मतलब पहली वाली बहुत अच्छी है, उसमें तो क्लियर समझ आ रही है, पूरी डिटेल है जिसमें। और एंड वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसकी जो बीच में है वो कुछ नहीं मुझे समझ आई है, तो बल्कि मैंने एक सराइकी अपनी फ्रेंड को फिर भेजी कि जरा मुझे बताओ इनके बारे में, ये आपकी लैंग्वेज में है जो इसका। तो वो बहुत अच्छा है इसका। मैंने खुद भी बनाया, फिर दोबारा पढ़ते पढ़ते वो चार्ट दोबारा करके और उसके पॉइंट उसमें नोट किए हैं, तो अच्छे तरीके से समझ आया है। और यही जैसे बताइए कि जितने भी पहले थे जो मज़ाहिब थे, बुद्ध मत हो गया, हिंदुइज्म हो गया, उसमें फिर ये रहबानियत की तरफ चले जाते थे, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बता दिया कि इस्लाम में रहबानियत का तस्वर नहीं, बल्कि मुझे जस्ट बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे अगर आप जो वहाँ पे वेलिंग जो दरवेश उनका देखते हैं, उसके जो पॉइंट भी सारे बताते हैं। जब वो एंड वाला पॉइंट होता है कि वो एक हाथ ऊपर अल्लाह से लेके डायरेक्ट दूसरा हाथ पूरी मखलूक की तरफ करके वो सारी जो अल्लाह की मसल हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल वो वही वाली बात हो गई। तो फिर उसमें ये है कि काफी अच्छी उनकी जो आगे वो चार्ट के सामने रख के आगे पूरी रीडिंग करें तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से हाँ, समझाई हाँ। जाती है। और उसमें यही है कि ये हाँ था कि ये फना फिल फना, वो जो उससे भी अगला था, वो दर्जा जो है वो मुझे इतना नहीं पता था कि उसके ऊपर भी एक दर्जा है। और फिर उससे जब वापस आना है, नजूली सफर जब आप करेंगे, तो फिर उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना भी मिलेगी। और जो नाबीना थे हम बातन जो, उसको बेनाई भी मिलती है। और फिर ये कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो वो यही है कि मखलूक में जो है मखलूक को इस चीज से फायदा देना, उसमें आसानियां बांटना, और उनके अंदर रह के, मसलन जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें मिलता है कि आपने पूरी जो है, फिर क्या है ना, इसमें भी यही बताया हुआ है कि शादी भी करें और हकूकुल इबाद भी साथ निभाने हैं। और उसमें मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि उसमें फिर वो उनके ऊपर मुख्तलिफ वो कैफियत आती रहती हैं। कभी वो ऊपर जाके अल्लाह से भी जुड़ते हैं, और मसलन जैसे कि बाबा फरीद की 2-3 जो उन्होंने जो काफियां बताई हैं, जानम बेजाना शत करीं, यानी वो फनाफिल्ला की वो जो उन्होंने कहा था कि विसाल वाली बात थी। तो बड़ा खूबसूरत रीडिंग थी, बड़ी अच्छी इसमें अंडरस्टैंडिंग बनी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात से याद आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत एक गजल है बाबा फरीद की। मन नियम वल्ला यारा मन नियम, मैं नहीं हूँ जी यारो, जी। मैं नहीं हूँ। वो पता नहीं इसमें उसका जिक्र है तो कि नहीं। अ, बहुत खूब। हाँ जी। बल्कि मुझे उनके पिछले दिनों जब फ्लड एरिया में काम कर रहे थे, तो वहां पर गए थे हम, जो उनका मज़ार है। अच्छा। और उस वहां पे वो पता चला कि वो जो भावलपुर की वो जो क्वीन, वो रावी वाली जो एक स्पेशल उन्होंने चलाई थी, नवाब ऑफ भावल ने, उनके ये मुर्शिद थे। तो
لوگ زیارت کے لیے وہ چلتی تھی, اتنی بڑی شپ تھی اور وہ وہیں پہ پڑی ہوئی تھی, ایک جگہ پہ اسٹک ہوئی ہوئی تھی. یعنی وہ بڑی خوبصورت ہوگی, اس کی اب ڈپلیکیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یعنی انہیں اتنا زیادہ تھا کہ وہ باقاعدہ چلتی تھی راوی میں, اور زائرین آتے تھے وہاں پر مٹھن کوٹ میں. اچھا, جی یہ مجھے نہیں پتا تھا. ہاں جی, وہ میں بلکہ تصویریں بھی شیئر کروں گی, اس کی ہاں کھینچی تھی ہم نے, جو اوریجنل بھی پڑی ہوئی, یعنی اتنا بڑا ہمارا, اور ایسے وہ بیابان ہاں. اسٹک ہوئی بھی پڑی ہوئی تھی. مجھے بڑی افسوس ہوا اسے دیکھ کے نا. تو بڑی خوبصورت ہے. ہماری لینگویج تھوڑے سے بیریئرز ہیں, ظاہر ہے ہم اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے, لیکن پھر بھی کچھ کچھ سمجھ آتا ہے. تو وہ بڑا خوبصورت ہے. اسپیشلی پہلی والی تو سب کو ہی سمجھ آ گئی ہوگی, جس میں انبیاء کرام کا ذکر ہے اور سارا ان کی وہ جو ہے. صحیح بات ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت ہی. ہاں, سمپل بھی ہے. اور جی, اور رمیشہ آپ نے پڑھا؟ ہاں جی, فرسٹ ہاف والا پڑھا ہے, کافی زبردست. اچھا ہے. تو یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس میں آپ کیا ہمیں اور ایکسپلین کریں گے, پر اچھا چلو, ہے, سمجھ بھی آیا ہے, شکر ہے. اچھا تو ابھی پھر آپ سے, اچھا تو آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کیا جی سمری آپ اس کی سمری پیش کریں گی؟ نہیں, اتنی اچھی تو نہیں کر سکتی میں, لیکن ویسے مطلب پچھلی کلاسز میں جس طرح کچھ چیزیں بالکل نہیں آ رہی تھی, ہاں تو اس کے حساب سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ہاں. اسٹیج ہے اس کی مطلب صحیح سمجھ آئی, اور لیکن ہاں کہ بتائیں. میں ایکسپلین کرنے کے لیے اتنی اچھی ہوں. اور مجھے یہ بھی ایک میرے ذہن میں سوال ہے کہ جو ابھی پچھلی کچھ کلاسوں میں چیزیں کہی تھی, شاید اس سے بھی اس کا ایک ربط بنتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. اور حتیم جو ہے اس کی سمری دینے والے تھے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے, تو ان کو میں نے اس وقت روک دیا تھا. تو حتیم. تیمور صاحب, مجھے جو چیزیں میرے کچھ ذہن میں رہ گئی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں, پھر میں بھی چاہوں گا کہ جو جس کے ذہن میں ہے وہ ایکسپلین کر دیں تاکہ میں بھی ریوائز کر لوں. اس میں مجھے سب سے پہلے فنا فی اللہ والا جو کانسیپٹ ہے اس کی فائنلی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ایک وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ خدا کی ذات کے اندر, عادیت اور وحدانیت کے اندر آپ اس طرح سے محو ہو جاتے ہو کہ آپ جو ہے وہ خود کو کھو دیتے ہو. تو اس سے مجھے وہ انالوجی یاد آ رہی تھی کہ وہ جو قطرہ ہے جب وہ دریا میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ دریا بن جاتا ہے. تو قطرہ اپنی جو تھرو آؤٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ لوز کر کے پھر دریا ہی کہلاتا ہے. ایک یہ چیز تھی فنا فی اللہ کے اندر. اور پھر فنا الفنا کے اندر جو ایک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر فنا فی اللہ کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں مطلب جو بظاہر مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے فنا ہونے کا آئیڈیا ہوتا ہے. آپ اویئر ہوتے ہو کانشیسلی کہ میں اللہ کی ذات میں فنا ہوں. لیکن فنا الفنا کے اندر وہ جو چھوٹی سی جو ایک سیلف اویئرنیس ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے آپ کے پاس سے. اور پھر بقا باللہ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے ریٹرن آتے ہو. ایک وہ جو آپ جس طرح سے ہم بتا رہے تھے کہ وہ ایک دفعہ سینٹر کے اندر جب آپ سفر طے کر کے آل دا وے اپنے اوریجن پہ پہنچ جاتے ہو دین یو ہیو ٹو کم بیک. تو وہ بقا باللہ کا کانسیپٹ تھا جس میں آپ صرف خدا کی ذات سے ہی باقی رہتے ہو. تو اس کے اندر ابھی میں غالباً پارہ نمبر 8 میں یا پارہ نمبر 9 میں غالباً ایک میں چیز پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یہ تم نے جو کنکریاں ماری ہیں شیطان کو, یہ در حقیقت ہم نے ماری ہیں. تو یہ وہ بقا باللہ کا والے کانسیپٹ اگر اس پہ اپلائی کریں جس کے انہوں نے حدیث بھی دی ہوئی تھی کہ پھر انسان جب اس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے تو وہ ہماری آنکھ سے دیکھتا ہے, ہمارے ہاتھ سے کام کرتا ہے, ہمارے پاؤں سے چلتا ہے. تو پھر وہ اس جو آیت تھی اس کو میں اس طرح سے سمجھ رہا تھا کہ پھر اگر اللہ میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کنکریاں جو تم نے شیطان کو ماری ہیں در حقیقت یہ ہم نے ماری ہیں, تو پھر یہاں سے مجھے وہ کانسیپٹ میں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ جیسے کہ وہ پھر جو نبی کا ہاتھ تھا وہ واقعی اس پوائنٹ پہ ہیں وہ کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا. اس کے بعد دو چیزیں جو انٹرسٹنگ تھیں جو میرے ذہن میں رہ گئیں وہ ایک یہ کہ شادی کا جو ٹائم صوفیاء کرام کے مطابق جو تھا وہ بقا باللہ کے بعد تھا. اور دوسری چیز
جو ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں اسلام ایک ایسا ہے جس میں واقعی ایک ایسا وہ ریلیجن ہے جس میں واپسی کا ایک خاص پوائنٹ کے بعد رحبانیت کی بات ہو رہی تھی، ورنہ جس طرح سے ہم بھی دیکھتے تھے کہ وہ 20 سال 25 سال وہ جو رومن کیتھولک چرچ جو آپ نے دکھایا تھا اس کے جو ہرمٹ تھے وہ پھر چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے. لیکن انٹرسٹنگلی یہاں سے میں وہ جو پرندوں کی جو ہم نے اسٹوری پڑھی تھی یہاں سے میرے ذہن میں وہ بھی آ رہی تھی کہ ایونچولی وہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو ان سے ملاقات کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب آپ واپس لوٹیں. تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کی اس ریڈنگ سے بہت ساری چیزوں کے درمیان ایک انالوجی اور ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم ہوا ہے، اور یہ میرے لیے کافی انٹرسٹنگ تھی یہ ریڈنگ. کافی جو تھی وہ میں زیادہ تو نہیں سمجھ پایا، تو وہ اس میں امید کرتا ہوں کہ ابھی وہ آپ کو تو انشاءاللہ بھی پڑھائیں گے سیکنڈ تو. ہاف میں دیکھیں گے نا، وہ سیکنڈ ہاف میں دیکھیں. ہاں جی بالکل. اور ایک اور آخری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں یہ تھا کہ وہ چھیڑ خانیوں کا اور چھیڑ چھاڑ کا جو لفظ استعمال کیا تھا مطلب عاشق اور محبوب کے درمیان، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بڑا خوبصورت بھی لگا مجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک پلے فل نیچر مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کا اپنے بندوں کے ساتھ اپنے جو بھی اس کے عاشق ہیں اور جن جن کا بھی وہ محبوب ہے ان کے درمیان میں وہ ایک ناز نخرہ اور ایک چھیڑ خانیاں اور ایک چھیڑ چھاڑ کا جو لفظ تھا وہ بہت خوبصورت تھا، مجھے بڑا پیارا لگا وہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک پلے فل جو نیچر تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں سامنے آ رہی تھی میرے. تو بس یہ کچھ ہے، باقی میں چاہوں گا کہ اگر کوئی پوائنٹ میں مس کر کے ہوں تو وہ کائنڈلی کوئی ایڈ کر دے. تھینک یو. بہت اچھا، بہت اچھا. جی سائرہ، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر میں نے بھی بول دیا اسٹارٹ میں. مجھے بس باقی لوگ ایک پوائنٹ تھا اس میں کہ سمیہ اور حتیم نے کافی اچھا سارا سمرائز کر دیا. ایک پوائنٹ مجھے یاد آ رہا تھا جو ہم نے سلطان باہو کی کتاب میں پڑھا تھا، ایک پرندے کا انہوں نے سمبلزم بیان کیا تھا، سنمدگر تھا شاید اس کا نام، جو فائر کے اندر جلتا ہے اور پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح ایشز بنتی ہیں اور پھر دوبارہ سے پروسیس شروع ہوتا ہے. تو مجھے اس سے سب وہ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے جو بابا فرید کے 3 انہوں نے بتائے ہوئے تھے کہ وہ ان سب مراحل سے گزرے ہوئے ہیں، تو وہ اسی پرندے کی طرح ایک صوفی اسی طرح گزرتا ہے، فنا کے پھر بقا کی طرف آتا ہے. تو میں اس طرح ریلیٹ کر پائی تھی اس سے. بالکل بالکل وہ اسی طرح سمبلزم اس کا لیا جاتا، بہت پرانا وہ سمبل ہے. جی سمیہ. سر میں نے تو بتا دیا ہوا ہے لیکن میں ایک اور ایڈ کری ہوں کہ مجھے ایک بات نہیں جو پیچھے سے انسان کامل مجھے نہیں کانسیپٹ صحیح میں نہیں تھی. مثلا میں سمجھ رہی تھی شاید پیغمبروں کے لیے ہی ہو سکتے ہیں وہی، لیکن اس میں جا کے پھر وہ جو سالک کے ابو حال کے بعد انسان کامل بنتا ہے وہ تھوڑی اس میں مجھے کلیئر تھوڑی سی سمجھ آ گئی تھی. ہاں جی، یہ اصل میں نا عرفانی کانسیپٹ ہے، جب اس کو اور لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی، یعنی کہ صوفیہ ہی اس کو صحیح بیان کر سکتے ہیں. جی تو بالکل بہت ضروری ہے کانسیپٹ بھی، اور آپ کی بات بھی صحیح ہے. جی فاروق صاحب. جی السلام علیکم. بڑی اچھی ریڈنگ تھی. اس میں مجھے تو اب ایک تو بڑی کلیئر سملیرٹی نظر آئی، وہ جو نیچے والے پوائنٹ بے سے الف کی طرف جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی ایک نارمل سٹیٹ ہے، وہاں سے پھر وہ فنا کی حالت میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سائیکل کمپلیٹ ہو کے واپس بقا کی حالت میں آتے ہیں. اس میں بڑی ایک تو انالوجی یا پیرللز تھے اس کے ساتھ جو ہمارا وہ تھا نا بک آف سرٹنٹی میں گارڈن آف ایسنس کے اندر ہی بات ہو رہی ہے ساری. بالکل سٹارٹ تو اس سے پہلے ہوا لیکن پھر فنا والا پوائنٹ بھی گارڈن آف ایسنس میں ہے، جہاں پر کہ انہوں نے بھی ذکر کیا تھا صرف وحدانیت ہے. یہاں پر بھی ذکر کیا کہ استغراق میں آدمی چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا اپنا آپ فنا ہو جاتا ہے، اور وہ پیور وحدانیت کا پوائنٹ ہے. اس میں اکیلا پھر وہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ استغراق میں اس میں جاتا ہے پھر جب اس سے نکلتا ہے تو اتنا ہی خدا کے اوصاف سے مل کر وہ باہر نکلتا ہے. اور اس میں ایک مجھے جملہ ان کا یاد آ رہا تھا مارٹن لنکس کا کہ فنا کے پوائنٹ پہ
ذات جو ہے وہ آپ کو صاف سے بالکل غائب کر دیتی ہے, صرف ذات ہی رہ جاتی ہے, اور صاف ختم ہو جاتے ہیں, اور صاف ملٹیپلسٹی بھی ہے ایک طرح سے, تو صرف ذات ایک ہی چیز رہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر واپسی کا سفر ہے, جو کہ اگین پہلے پوائنٹ پر آنے والا ہے, جہاں پر کہ دوئی کا لفظ استعمال کیا ہے, ملٹیپلسٹی کا لفظ استعمال کیا ہے, کہ بندہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے, اور اب وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ ذات کو اور اوصاف کو ایک اکٹھا ہی دیکھتا ہے, دونوں کو دیکھتا ہے, اور اس کو یہ نالج ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ اور واپس اس میں آ جاتا ہے. اس میں ایک اور صاحب کو سنا کرتا تھا جو بدھزم کو بھی ایک حد تک وہ تھے, اس کے ایکارٹ ٹول کے نام سے. تو یہ سیٹ کہ بدھزم میں ایک سینگ ہے کہ بیفور انلائٹنمنٹ اٹس فیچنگ واٹر اینڈ کٹنگ وڈ, اینڈ آفٹر انلائٹنمنٹ اگین اٹس فیچنگ واٹر اینڈ کٹنگ وڈ. لیکن اب وہ دونوں میں کوالٹی میں فرق آ گیا ہے, کہ وہ کام اب واپس ملٹیپلسٹی میں آ گئے ہیں, لیکن اب وہ ہر چیز خدا کے اوصاف کے ساتھ ہو گئی ہے. تو پھر بندہ واپس آتا ہے, جو حتیم صاحب نے کہا کہ شادی کرنے کا اور گھر گرہستی کا سارا پوائنٹ جو ہے پھر وہ ہے کہ اس کے بعد وہ پوری دنیا میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اور پھر وہ اس مقام پر خدا کا صحیح خلیفہ بننے کا بھی وہ اہل ہوتا ہے. تو ساتھ پھر حتیم صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات ذکر کی, جو میں نے بھی پہلی دفعہ محسوس کی, کہ فنا کا پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آدمی خود ختم ہو جاتا ہے, اور وہی پھر احسان کا پوائنٹ تھا جہاں پر کہ وہ جب وہ خود ختم ہو گیا تو اس کا ہاتھ بھی خدا کا ہے, اس کا پاؤں بھی خدا کا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات اس میں آئی. اور یہ جو حتیم صاحب نے نخرے والی بات کی, آئی تھنک پچھلے بھی کسی اس میں آئی تھی, آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو بزرگوں کی شاعری ہے وہ ہماری شعر و شاعری جیسی نہیں ہے, وہ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں, اور ان کی جو جس پوائنٹ پہ وہ ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے جب وہ کبھی کبھی ہٹتے ہیں تو پھر ان کو وہ چیز یاد آتی ہے, اور وہ کرتے ہیں, وہ کسی اور چیز کے لیے ایکچولی کر رہے ہیں. تو یہ دوبارہ ریمائنڈ کروا دیا. تو بڑا مطلب اچھی وہ تھی. سیکنڈ پارٹ میں نہیں پڑھ سکا زیادہ, وہ لینگویج بھی ان کی وہ تھوڑی سی وہ ہے مختلف ہے, پیور پنجابی نہیں, آئی تھنک سرائکی مکس ہے اس میں, کچھ سٹائل اس طرح کا ہے. اچھا, آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ وہ جو ہم مارٹن لنکس پڑھ رہے تھے اس سے اصل میں جوڑ دیا, کیونکہ بات اصل میں وہی ہو رہی ہے, اور اب اس کو پڑھنے کے بعد وہ زیادہ سمجھ آئے گا, اس کو پڑھنے کے بعد یہ زیادہ سمجھ آئے گا. جی, اور اس میں جو ایک یونٹی ہے, یعنی کہ تصوف کی انٹرنل یونٹی, وہ بھی بڑی خوبصورتی سے, مطلب ہے کہ مارٹن لنکس جو ہے وہ 20th سینچری میں لکھ رہے ہیں, اور ان کا وصال تقریباً 1900 میں, 1901 میں. تو لیکن یہ ہے کہ عباس صاحب بعض اوقات وہ کرتے ہیں جو کہ ابن سینا کے, اور اس سے نارملی ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم جو ورلڈ ویو کاسمولوجی ہے ان کو آپس میں کمپیئر, جس طرح بھی ہم نے نیچرلی کمپیئر کیا جو بک آف سرٹنٹی سے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو کمپیئر کیا جائے تو انہی سے کیا جائے جو کہ عرفانی طریقے سے لکھی گئی ہیں کتابیں, ان سے, نہ کہ جو فلسفے والوں نے لکھی ہیں ان سے. شاید کمپیئر کرنا 1-to-1 کورسپونڈنس یا کلین پیرلز ملیں گے, شاید نہیں ملیں گے, شاید سمجھدار لوگ ملتے ہیں, مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتے وہ. تو شاید عرفان کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے. جی 100%. ابھی آپ کورس میں کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا, آگے اور دیکھیں گے کہ یہ فنڈامنٹلی یہ الگ ہے, یعنی کہ موٹے موٹے جو ہے نا فلسفہ ایک الگ سٹریم ہے, تصوف الگ سٹریم ہے, تھیولوجی الگ سٹریم ہے. اوور لیپس تو ہیں, مگر ان کے نا کانسیپٹس کہہ لیں یا جو ٹرمینالوجیز الگ الگ ہیں. یہ بک آف سرٹنٹی اور اس میں ٹرمینالوجی بھی ایک جیسی ہے, کیونکہ دونوں ابن العربی کی ٹرمینالوجی فالو کر رہے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے اسلامک تصوف میں. تو یہ وہ بھی ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے, وہی سارے کانسیپٹس ہیں. بڑی خوبصورت سی بات ہے. تو یہ بھی اس میں دکھانا مقصد تھا. تو بہت شکریہ. جی زبیر صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی سر, اچھا یہ آخری بات جو کی ہے, ویسے جو ڈاکٹر عباس صاحب بات کرتے ہیں وہ تو 100% ابن عربی اور ملا صدرہ کی وہ ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں, تو اس میں اور اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. صرف اصطلاحات کی مشکل ہے, لیکن وہ جو ملا صدرہ والی ٹرمینالوجی اور اس میں تو بات کھل کے آ جاتی ہے. بہرحال اس کی طرف جو میرے جی سوری ویسا ایک چھوٹی سی ان پٹ وہ یہ کہ وہ اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے فلسفہ زیادہ سمجھ نہیں آتا, تو اسی لیے جو لوگ فلسفہ سمجھتے ہیں وہ ضرور پیرل میں لائیں گے, مگر مجھے پیرل نہیں مجھ سے ملتا, کیونکہ مجھے فلسفہ سمجھ نہیں آتا زیادہ. تو وہ پھر آپ اس کے لیے حکمت صدرہ والی کلاس لیں, کیونکہ وہ تو بہت اسینشیل ہے آپ کے لیے, کیونکہ ابن عربی وہ کلاس تو لی تھی, مگر وہ بس وہ ہر ایک کا وہ جو
سانچا ہے وہ بھی ایک اپنا ہوتا ہے. اب اس طرح عباس صاحب ماشاءاللہ زیادہ انالیٹیکل دماغ کے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن جب وہ میچ کرتے ہیں تو میں نارملی وہ ٹریل چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ میرا دماغ فلسفے میں زیادہ نہیں چلتا. سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی بہت زیادہ, لیکن کوشش جاری ہے. اصل میں جو ولیم چیٹک اور جتنے لوگ ہیں ان سب نے ابن عربی کو جو ایکسپلین کیا انہوں نے اسی نظریے سے کیا, تو وہ اصطلاحات کی مشکل ہے, بس وہ اس میں اگر انسان نہ کھوئے تو میرے خیال میں آسانی ہے. اچھا, میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے پوائنٹ آف ویو سے. میرے لیے دو اس میں چیزیں بہت انٹرسٹنگ تھیں. ایک تو جو یہ جو دائرہ بنایا ہوا تھا پہلے پیج پہ, وہ بہت ہی مزیدار ہے, کیونکہ اس میں پہلی دفعہ میں نے کھل کے دیکھا کہ یہ بتایا گیا, مطلب اس میں اشارے تو ہر جگہ پہ ہیں, منطق الطائر میں بھی یہی ساری بات کی گئی ہے. فنا فی اللہ سے جو بقا باللہ, یعنی کہ رضوان صاحب نے بھی بات کی, مختلف ہم نے جگہ پہ یہ بار بار یہ دیکھی کہ جو انسان کا جو عروج ہے وہ فنا فی اللہ کے بعد پھر اس کے بعد واپس اس کو آنا ہوتا ہے. یہ مختلف پیراؤں میں مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی, لیکن یہ بڑے آسان لفظوں میں یہاں پہ انہوں نے ایک دائرہ بنا کے بتا دیا کہ بے سے الف کی طرف جا رہی ہیں اور سیر اللہ, اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو واپسی ہے اس وقت جو پھر بقا باللہ ہے وہ بڑی مزیدار ہے. اور وہاں پہ انہوں نے پھر بتایا کہ بڑی کوفت ہوتی ہے جب آپ واپس نیچے آتے ہیں, لیکن وہ بڑی ضروری ہے. اور یہ انہوں نے کہا یہی عروج ہے, یہی اسلام کہتا ہے. تو انہوں نے یہاں پر جو وہ آیت بھی کوٹ کی تھی, کون سی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ جو ہے ان کے بقول یہ معراج تھی اور یہی ضروری ہے. اور اس کو ایک اور جگہ پہ جو بہت تصوف کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ رہبانیت کی جو راہ ہے اس کو بھی رد کر دیا گیا یہ بتا کر کہ لا رہبانیہ فی الاسلام, کہ اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ شروع میں ایک موقع پہ ضروری ہے, لیکن بعد میں آ کے آپ کو لوگوں میں آ کے وہ چیزیں بتانی ہی پڑتی ہیں, یا مطلب بتانی تو نہیں پڑتی لیکن وہ آپ کو اس کا مثال بن کے آپ کو دکھانا ہوتا ہے. اور یہ اصل چیز ہے, یہ چیز بڑی کھل کے انہوں نے یہاں پہ بڑے مزیدار طریقے سے کی. اور یہیں پہ انہوں نے پھر ایک آگے وہ 105 پیج پہ جو انہوں نے شعر بتایا وہ بڑا مزیدار تھا کہ آتش رخسار گل خرمن بلبل بلبل بسوخت, یعنی کہ وہ جو اس مقام پہ پھر جو پروانے ہیں وہ اپنی بار بار شمع پر جا کے اپنے آپ کو خاک کرتے ہیں, اور وہ جو بلبل ہے وہ اس گل کے ارد گرد وہ جو رقص کرتی ہے. تو یہاں پہ اس کو بڑی مزیدار کیفیت ہے جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے, تو وہ بڑا مزہ آیا پڑھ کر. تو بس یہ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ باقی ساری چیزیں تو بڑی اچھی طریقے سے کور ہو گئی, یہ بس اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا چاہا تھا, بس یہی چیز تھی. سوری, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے لوگ موجود ہیں انہیں لگتا ہے سب نے پڑھا ہوا ہے, تو ہمیں کوئی اتنا اس کو ڈیٹیل میں شاید دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. ڈیٹیل میں میرے خیال میں آپ کو دیوان کو بتانا پڑے گا, کیونکہ اس میں جو زبان ہے وہ کہیں پہ تو آسان ہے, کہیں پہ تو یہ مجھے سمجھ نہیں ہے ویسے وہ ان کی زبان اصل کون سی تھی. نہ تو سرائکی ہے نہ وہ پنجابی ہے, یہ کچھ کون سی ماڑوی یا کچھ اس طرح کی زبان کا ذکر ہوا تھا, وہ کون سی زبان؟ سرائکی, یہ سرائکی مانی جاتی ہے. اچھا ہاں, لیکن انہوں نے ویسے میں اس کے جو پورا دیوان میں نے جب گو تھرو کیا تو اس میں نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ کہیں اردو استعمال زیادہ ہوئی بھی ہے, کہیں پہ عربی ہوئی بھی ہے, کہیں پہ فارسی ہوئی بھی ہے, تو مطلب مختلف انہوں نے, صرف یہ نہیں کہ پنجابی یا سرائکی ہے. تو آسان ہے کہیں پہ ذرا مشکل آ جاتی ہے. جی جی, بہت ہی وہ مطلب علمی آدمی تھے, ان کے گھر کا یہ روایت تھی, ان کے یہاں دروس بھی ہوتے تھے انہی چیزوں پہ, ابن العربی کی کتابوں پہ یا ان کے اسکول کی کتابوں پہ. اور یہ مقابیس المجالس جو ہے یہ عربی میں ہے یا فارسی میں ہے اوریجنلی؟ فارسی میں ہے. اس کو پھر کیسے دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے, کیا خیال ہے جی حتیم, دیکھنا چاہیے؟ سر میں آدھے گھنٹے کے لیے مجھے میں انشاءاللہ پھر دوبارہ آتا ہوں. ضرور تیمور صاحب, اگر آپ تیمور صاحب ایک دفعہ گو تھرو کروا دیں گے تو ہم شور کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ایڈ ہو جائے گا جو ہم مس کر گئے تھے, یا اسی چیز کا ایک نیا پرسپیکٹو مل جائے گا آپ کی طرف سے. باقی جیسے آپ بنا سکتے ہیں.
شعر کیونکہ لینگویج ان کی وہ پیور نہ پنجابی ہے نہ سرائکی ہے، تو وہ اگر اس پہ بھی وہ بھی ایک نظر ہو جائے. وہ سیکنڈ ہاف میں کرتے ہیں نا. ابھی 15 منٹ باقی، اس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا موضوع وہ حضرت خواجہ فرید خود ہے. یہ ان کے کیونکہ مرید نہیں لکھی ہے کتاب. تو یاد رہے کہ جس طرح ابتدائے آفرینش سے ذات منزہ اور لا تعین کا بتدریج ظہور بذریعہ تنزلات اور دوائر کی صورت میں ہوا، عروجی اور نزولی سفر بھی بمشکل دائرہ طے کرتے ہیں. چنانچہ اس کا ایک خاکہ اس پہ ذیل ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے ہر دفعہ بات کرتے ہیں نا کہ ایک ہائرارکی ہے آف مینیفیسٹیشن کی، کیونکہ جو انفینٹ ہے وہ اس طرح مینیفیسٹ نہیں ہو سکتا. جیسے حضور کی حدیث ہے کہ 70,000 پردے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے آگے، نور کے اور ظلمت کے، اور ایک پردہ بھی ہٹ گیا تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اس نور کی تاب نہیں لا سکے گی. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک فلٹرز کہہ لیں، فلٹرز کے ذریعے، تو اس کو اکثر ایسے کر کے تنزلات کہا جاتا ہے. یعنی کہ پیرلل پلینز کو تنزلات کہتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان میں ایک جوائننگ ایلیمنٹ بھی ہے جس کو ہم نے انٹلیکٹ کہا ہے یا ڈیوائن اسپرٹ کہا ہے. اس کا سمبل شاید وہ دائرہ ہے. مگر اسی چیز ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اس میں ایسے ہوگا کہ کنسنٹرک سرکلز ول از ون وے آف لوکنگ ایٹ دس ریالٹی، کہ بھئی ہماری جیسے کنسنٹرک سرکل جو ہے وہ اس دنیا میں سب الٹا ہے نا. تو سب سے باہر جو ہے وہ یہ جسم ہے، اس کے اندر نفس ہے، اس کے اندر روح ہے. جبکہ اصل میں روح یعنی کہ یہ ایک ریفلیکشن ہے نا، یہ دنیا یہاں الٹا ہے سب سے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے، اور یہ کہ باہر سے اندر کا سفر ہے اور یا نیچے سے اوپر کا سفر ہے. تو وہ انہی مراحل سے گزرے گا جس سے کہ کائنات وجود میں آئے. تو یہ اس میں بس یہ کہہ رہے ہیں. خاکہ آپ لوگ سٹڈی کر چکے ہیں، آگے چلتے ہیں. اور یہ سارا جو ہے نا، یہ کیونکہ شروع ہی ہم نے اس حدیث سے کیا تھا، حدیث ولی سے یا حدیث نوافل سے. تو آپ دیکھیں گے کیسے یہ ریفرنس بنتی ہے تھرو آؤٹ دا سینچریز صوفک رائٹنگز میں. جب اسلامی عبادات یعنی فرائض، سنن، نوافل، وظائف، اذکار، مشاغل، مراقبات کے ذریعے سالک کو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تخلیہ روح نصیب ہوتا ہے، تو اس کی نفسیات میں کمی اور روحانیات میں قوت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ عالم قدس کی جانب پرواز کرتا ہے. یہ سفر نقطہ بے سے شروع ہوتا ہے، نقطہ عین سے ہوتا ہوا مقام الف پر ختم ہوتا ہے. یہ وہ حضرت جو شاہ ولی اللہ کا تھا نا کہ the end is once again the alpha، تو اس لیے الف ہے. لیکن یہ ختم ہونا اصطلاحی ہے نہ کہ حقیقی، کیونکہ ذات حق لا متناہی ہے، لہٰذا سفر عروجی کی بھی کوئی حد نہیں. یہ بھی بہت کہا جاتا ہے یہ پوائنٹ. مقام الف پر سالک کو ذات حق میں فنائیت حاصل ہوتی ہے. یہ جو سمیہ نے نوٹ کیا تھا، فنا الفنا، جب سالک ذات احدیت میں ترقی زیادہ کرتا ہے اور کلی طور پر محو اور فانی ہو جاتا ہے، تو اس پر اس قدر لا شعوری کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ سے گم ہونے کی، کہ فنا کو بھی بھول جاتا ہے. یعنی یہ احساس کہ میں فنا ہو چکا ہوں بھی جاتا رہتا ہے. اس مقام کو فنا الفنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی ویسے خوبصورت کتاب ہے کہ اس میں بڑے یہ ساری چیزیں آپ کو صوفک رائٹنگ میں ملیں گی، اس میں بڑے اچھی طرح سمجھا دیا. بقا باللہ. لیکن اسلام میں فنا فی اللہ آخری مقام نہیں ہے. جہاں پہلی امتوں میں مقام فنا منزل مقصود تھا، اسلام نے الیوم اکملت لکم دینکم واتمم علیک نعمتی کا اعلان کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے بنی نوع انسان کو حصہ دیا، اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کو آخری منزل قرار دیا. تو یہ وہ والی بات آپ سب کہہ چکے ہیں، بہت خوبصورت. اچھا، میں اصل میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا. اس لیے اسلامی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ جب سالک بمصداق حدیث
تخلقوا باخلاق اللہ، یہ بہت فیمس حدیث ہے. اس میں جو میں اصل میں ذہن میں یہ ہوتی ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ ادب کی یا ورچو کی یا محاسن الاخلاق کی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ. یہ بیسکلی ہے کہ روح کو آئینہ بنا دو اللہ کی صفات کا. تو یہ اس درجے پہ ہم لوگ تو اس کو بڑا نارمل سا لے لیتے ہیں نا، نارمل جو ہمارے ادب اداب ہے وہ نہیں ہے، اس سے کافی گہری چیز ہے. یہ تو اصل میں مقصد ہے تصوف کا. اور حدیث بھی یسمع و بھی یبصر، وہی کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں. مقام الف پر پہنچ کر صفات باری تعالیٰ سے متصف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بند. اچھا، یہ اسی حدیث کو سمجھنے کا ایک بہت اور طریقہ ہے اس حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کی صفات اس میں سرایت کر گئی. آنکھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں، یہ سب آپ جانتے ہیں حدیث. آگے چلتے ہیں، پاؤں وغیرہ. اور یہ کہ ایک حدیث ہے نا کہ جو حق ہے وہ بولتا ہے عمر کی زبان پر، یہ بھی وہی ایک اس کی طرف اشارہ ہے، سے یہی مراد ہے. حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں فنا، یعنی عمر کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں فنا حاصل کرنے کے بعد وہ اس منصب خلافت الہیہ کے فرائض انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اور جس کا آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اشارہ ہے. حق تعالیٰ کی جانب سے اختیارات لے کر اب وہ اپنے اصلی مقام بے پر واپس آتا ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں سفر نزولی یا سیر من اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ نیچے آنا اللہ کے ساتھ. پہلا ہے اللہ میں، دوسرا اللہ کے ساتھ. سیر من اللہ کے دوران سالک کو سیر مع اللہ اور سیر باللہ بھی حاصل ہوتی ہے. من ما ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے یہ بھی وہی ہوگا، پھر فرق کیا ہے دونوں میں. سیر اللہ، اچھا اللہ کی طرف، اور سیر من اللہ اللہ میں. اور یہ تھا، سوری میں غلط کہہ دیا تھا. تو یہ ہے کچھ، یہ ساری بات ایک ہی اس میں کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں مقامات. وہ ایک طرح سے سمری تھی نا پوری بات کی. اب ہر سٹیج ایک مقام ہے. اس سفر میں بھی جو سٹیجز ہیں وہ مقامات، یہ الگ ایک کانسیپٹ ہے، ڈیٹیل ہے اس کی. سلوک اللہ کی مختلف منازل اور مقامات سمجھ لینے کے بعد اب قارئین کرام کے لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہی وہ شاہراہ حقیقت ہے جس پر تمام اولیاء کرام اور مشائخ عظام گامزن ہو کر منزل مقصود پر پہنچے ہیں. چلے ایک پڑھ لیتے ہیں پھر ویل ٹیک اے بریک. آپ کا مقام فنا فی اللہ. اب ہم آپ کی ولایت کی مختلف خصوصیات بیان کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت خواجہ فرید. دیوان فریدی اور اشارات فریدی میں حضرت اقدس نے جو حقائق اور معارف بیان فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں آپ کی ولایت کی چند خصوصیات نظر آتی ہیں، جن میں سے پہلی خصوصیت آپ کی شان فنا فی اللہ ہے. فنا فی اللہ سے پہلے جس سفر عروجی کا ذکر سلوک اللہ کے باب میں آیا، حضرت اقدس نے اسے اپنے اشعار میں یوں بیان فرمایا. یہ بھی بہت خوبصورت ایک اسلوب ہے کتاب کا کہ شاعری سے جوڑ رہے ہیں. گر نے پورے بید بتائے، یعنی کہ میرے گرو نے مجھے سارے بھید بتائے. گر نے پورے بید، یہ ہندوی ہے شاید. عقل فکر سب وہم گمائے، مدہوشی وچ ہوش سکھائے، سارا سفر عروج سمجھایا. واہ واہ واہ. یہاں گر سے مراد شیخ کے کامل ہے. عقل فکر اور فہم گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقام فنا فی اللہ میں محویت اور استغراق ذات کی وجہ سے سالک اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، بلکہ ساری کائنات کو بھول کر صرف ذات حق میں محو ہو جاتا ہے. اس ضمن میں ایک بہت مشہور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی، کہ وہ ایک کبھی ان کے ایسی حالت ہوتی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ آئیں اس کمرے میں جہاں وہ تھے. آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟
بعد میں وہ بڑی ان کو دھچکا ملا، بعد میں پوچھا کہ آپ نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی مقرب فرشتہ نہ کوئی نبی کوئی وہاں پر نہیں مار سکتا. یعنی کہ کمپلیٹلی ابزاربڈ ان گاڈ. یہی والی وہ حالت ہوئی نا، باقی سب کچھ فنا ہو گیا. مدہوشی وچ ہوش سکھائے سے مراد صفات باری تعالیٰ سے متصف ہونا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ سالک جس قدر ذات حق میں گہرا جاتا ہے صفات باری تعالیٰ سے اسی قدر متصف ہوتا ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت اس حدیث کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اخلاق کو اپناؤ، کہ یہ اپنی کوشش والی بات ہی نہیں ہے. یہ اس سفر کے حوالے سے ایک بہت ہی اعلیٰ بات ہے. یہ وہی حدیث پہ آ گئے، وہی دونوں حدیث ہیں. بہت خوبصورت لکھا ہے ویسے. نیز صفات باری تعالیٰ سے جس قدر متصف ہوتا ہے کشف حقائق اسی قدر زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا مدہوشی وچ ہوش سکھائے. اس دنیا سے تو مدہوش ہو گئے مگر ڈیوائن ریالٹیز ان پہ کیا کہتے ہیں منکشف ہونے لگی. دیوان فریدی میں جگہ جگہ پر آپ کے اس مقام پر فائز ہونے کے اشارات ملتے ہیں. دل مست محب خیال ہے، سیر منہ تفاوت نہ سہوں. یہ نہیں سمجھا. اے خیال عین وصال ہے، تے کمال ہے نہ کہ ہے دھرو. دل مست محب خیال ہے، سیر منہ تفاوت نہ سہوں. اچھا دوری میں نہیں سہ سکتا شدید. اے اچھا یہ شاید ہوتا بال کی نوک، تیرے منہ تفاوت نہ سہوں. ایک بال کی نوک سے بھی جتنی بھی میں دوری نہیں برداشت کرتا. اے خیال عین وصال، اے خیال عین وصال ہے. وہ جو مراقبہ جو میڈیٹیشن ہے اس میں ان کو وصال حاصل ہے. تے کمال ہے نہ کہ ہے جنون. اور یہ کاملیت کا منزل ہے، یہ کوئی دیوانگی کا نہیں ہے مقام. یہ گم ہونا فنا فی اللہ یعنی ذات حق میں گم ہونا ہے. نیز فرماتے ہیں الیوم بصر. اچھا یہ وہ ہے کہ اس دن تمہاری نظریں جو ہیں وہ لوہے کی طرح ہو جائیں گی، اتنی کلیئر ہوں گی، ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہوگی. یوم آخرت پہ قرآن شریف سے لیا. الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے. قولی عشق قلب کلید وے، عشق سے میرے دل کی جو کنجی ہے وہ کھل گئی. تھیے گجھڑے راز پدید ہوئے. گجھڑے یعنی کہ بڑے گنجلک راز جو ہے نا وہ کھل گئے یا پہنچ گیا. دل ملک گھدی توحید ہوئے. دل کو وہ توحید کی مالا مال ہو گیا. ہے حال روز مزید ہوئے. روز ایک ترقی کی ہے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ڈینا ہجر دے مکلا گئے. مکلا گئے جو دن تھے ہجر کے وہ ختم ہو گئے. ڈینا ہجر دے مکلا گئے، ویلے وصال دے آ گئے. جانم بجانا شد قرین، ہاذا جنون القاشین. یہ نہیں ہو جائے. جانم بجانا شد قرین سے وہی قرب معنوی ہے جس کا دوسرا نام فنا فی اللہ. وصال بھی یہی ہے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. مقام فنا فی اللہ. مقام فنا فی اللہ سے اوپر ایک اور مقام ہے جسے فنا الفنا یا فنائے فنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس کو ذرا آگے چلتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب کے مندرجہ ذیل اشعار سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی ولایت کی ایک خصوصیت مقام فنا الفنا بھی ہے. بری بیزار ہن ذاتوں صفاتوں مست جانانوں، محض آزاد ہن نام و نشانوں دین ایمانانوں. جنڈا ڈو تری تو غافل ہے، تڈا ہک نال واصل ہے.
جب تک دوئی میں ہے تو غافل ہے، جب تک ایک کا ہو جائے گا تو پھر وصال پائے گا. لدھا قرب النوافل ہے، یہ وہی حدیث ہے، کمال ہے نا حدیث نوافل. یہ انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا تو دیکھیں ان کے شعر میں اظہار ہو گیا. لدھا قرب النوافل ہے، دل ایقانو تے احسانو، پورا اسلامک تصوف ہے. اب جو دل ہے وہ مزین ہو گیا ہے یقین سے اور احسان سے، وہی جو اللہ تعالیٰ کے محاسن ہیں. یا وہ اس دوسری حدیث میں ہے نا کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو وہ احسان ہے. آخری مصرے میں لفظ احسانوں میں صفت تلمیح ہے جس کا اشارہ حدیث احسان کی طرف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گندا ہوا ہے سارا کچھ اسلامک ٹریڈیشن میں، یعنی اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو. ایک طرح سے ہماری کلاس کی پورا سرکل پورا ہو رہا ہے. جن حدیث سے ہم شروع ہوئے تھے وہیں پہ اب ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. بری داتوں حفاتوں کا مطلب یہ ہے کہ مقام فنا الفنا کے وقت ذات حق میں فنا کا شعور بھی باقی نہیں. یہ ذاتوں اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی. بری بیزار ہوں ذاتوں صفاتوں، ہوش ہی نہیں رہی کسی چیز کی. وہ لوگ جو مست ہیں میرے خیال میں. چلے یہ پھر بقا باللہ ہے، اس کا بھی کوئی اگر کچھ ہوا شعر پڑھ لیتے ہیں اس پہ، پھر ہم دیکھ لیں گے. کبھی تجلیات سے نوازا جاتا ہے، کبھی استتار سے ستایا جاتا ہے، یعنی کہ پردہ پوشی کی جاتی، پردہ کیا جاتا ہے. اسی چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر خواجہ صاحب پکار اٹھتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے اشارہ کیا تھا جو فاروق صاحب نے بتایا. کیوں لک چھپ بہندے ڈھولا میں کنوں، کیوں لک چھپ بہندے ڈھولا میں کنوں، ایہا ریت سکھی ہئی ہی کنوں. یہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ ہم مجھ سے چھپتے کیوں پھر رہے ہیں؟ ہے سوز عجب ہے ساز عجب ہے گھنڈ عجب ہے جھات عجب، ایک پاسوں ناز نواز عجب بے پاسوں عجز نیاز عجب. چلے جی کافی ہم نے بقا. کلام میں کثرت ہجر و فراق کی وجہ، یہ وہ پوائنٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اس وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت قرب و وصال سے کم حصہ ملتا ہے اور زیادہ تر آپ محجوری یعنی کہ دور رہتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ولایت میں بدرجہ اتم شان باللقا نہیں بقا باللہ رکھتے ہیں. جس طرح فنائیت میں آپ کا مقام بہت بلند تھا، اسی طرح آپ کا نزول بھی قوی تھا، اور بقا باللہ اور ابدیت میں آپ کو کمال حاصل تھا. اس وجہ سے آپ کو لذت وصل سے لذت درد زیادہ محبوب تھی، اور فنا کی بلندیاں چھوڑ کر آپ مقام دوری اور کثرت میں آ کر اپنے آقا و مولا کا ادنا عبد بن کر رہنے میں زیادہ لذت محسوس ہوتی تھی. چنانچہ آپ کے کلام میں اکثر ابدیت اور نیستی کا اقرار در اقرار نظر آتا ہے. ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں یا اینڈ کریں گے، ٹھنڈی نئی تشدید وے کاوڑ اتے تحدید وے، اے ہو ادنا عبد فرید وے، ازلوں ہے دید خرید وے. ازلوں سے مراد یوم الاسط ہے، یعنی جب حق تعالیٰ کے مطالبہ الست بربکم کے جواب میں سعید یعنی کہ اچھی روحوں نے بلا قالو بلا کہہ کر توق ابدیت اپنی گردنوں میں ڈالا، پس اکابر کاملین کا مقام فنا کو آمدن ترک کر کے مقام بقا ابدیت عجز و انکسار پر واپس آنا وعدہ یوم الاسط کا ایفا ہے، اس کو پورا کرنا. چلے جی محال ہو گیا. اب ہم 8:30 تک بریک لے لیتے ہیں اور پھر وہ کافیاں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، کوئی فائدہ ہوا فاروق صاحب یہ پڑھنے کا؟ جی بالکل فائدہ ہوا، بہت اچھا ہوا. خاص طور پہ
شعروں کے کچھ جو ظاہر ہے کنفیوژن تھی وہ ذرا کلیئر ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی شاعری میں عموماً وہ ہوتی ہے، وہ ڈکشنری ساتھ رکھتے ہیں یا اسی کے نیچے بعض اوقات ایسی کتابیں بھی ملتی ہیں، وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال ہے جب آپ ریویو کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے ایک حد تک۔ ان کا کلام مل جاتا ہے، بڑا آرام سے مل جاتا ہے ود ٹرانسلیشن اینڈ دس۔ جی حتیم آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ سر آپ نے آڈیو شیئر کرنی تھی، آپ نے لاسٹ کا ویک کی فرسٹ کلاس میں کہا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کر پایا کہ وہ بہت ہیوی تھی، وہ نا پتہ 24 پتہ نہیں کافی، یعنی کہ وہ ای میل میں نہیں جا رہی تھی، واٹس ایپ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں تو یہ ویسے میرے آئیڈیا تھا کہ شاید میں آپ کو پھر ابھی سنا دوں پھر، یا پہلے تھوڑا یہ پڑھ لیتے اور پھر وہ سنا دیتے۔ جی اور سر، جیسے ایک قوالی بھی میں نے ایک ابھی ڈھونڈی ہے آپ لوگوں کے لیے انہی موضوعات پہ، اس لیے یہ اسکرین شیئر ہو گئی ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا جی، یہ آپ کہہ رہے تھے سارے کہ یہ تو سمجھ آ رہی تھی۔ یہ پٹھان خان نے گائی بھی ہے، آپ لوگ سرچ کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ بن دل بر شکل جہان آیا، میری بڑی فیوریٹ ہے، بہت دفعہ آپ لوگوں کو سنا بھی چکا ہوں یہ شعر۔ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، کتھے آدم کتھے شیش نبی، کتھے نوح کتھا طوفان آیا، کتھے ابراہیم خلیل نبی، کتھے یوسف وچ کنان آیا، کتھے عیسیٰ تے الیاس نبی، کتھے لچمن رام تے کان آیا، کتھے زکریا کتھے یایا ہے، کتھے موسیٰ بن عمران آیا، ابو بکر عمر عثمان کتھا، کتھے اسد الا ذی شان آیا، کتھے حسن حسین شہید بنے، کتھے مرشد فخر جہان آیا، یہ ان کے مرشد تھے فخر جہان، ان کے بڑے بھائی تھے، کتھے احمد شاہ رسولاں دا، محبوب سبھے مقبولاں دا، استاد نفوس اقولاں دا، سلطان سرے سلطان آیا، تنزیل کے تھا جبریل کے تھا، توریت زبور انجیل کے تھا، آیات کے تھا ترتیل کے تھا، حق باطل دا فرقان آیا۔ بہت بڑا شعر ہے۔ کل وچ کل شے ظاہر ہے، سونڑا ظاہر این مظاہر ہے، wheresoever you turn there is the face of God۔ یہ تمام بڑے بزرگوں کا یہ ایکسپیرینس ہے، یہی بڑی خوبصورت ایک نچوڑ ہے بات کا۔ کتھے ناز نیاز دا ماہر ہے، ویسے آپ لوگوں کو میں ایک پرسنل قصہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس میں کسی کو آواز کم ہے آ رہی۔ ریلی اب کیا کر سکتے ہیں، اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی آپ بتائیں، آواز کم ہے؟ نہیں سر، گزارا لائک ہے، ٹھیک ہے، اچھا رک جائیں، ٹھیک ہے، کوئی مطلب یہ تھوڑا سا یہ کالر مائک میں ذرا کلیئر آتی ہے، گو کے والیوم کم آتی ہے، بتائیں ورنہ میں اس کے سیٹنگ چینج کرتا ہوں۔ اچھا جی، شیئر ہو گیا، اب آواز بہتر ہے؟ جی بہتر ہے۔ ہاں وہ سیٹنگ تھوڑی چینج کی ہے۔ اچھا چلے آگے چلتے ہیں۔ آیات کے تھا ترتیل کے تھا، حق باطل دا فرقان آیا، کل وچ کل شے ظاہر ہے، سہنڑا ظاہر این مظاہر ہے۔ ہاں ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے خدا کا یقین ہو تو جو تم لوگ کہتے ہو میں سب کچھ مان جاؤں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ خدا کا یقین تو سب سے ظاہر چیز ہے، جدھر دیکھو اسی کا جلوہ ہے،
مگر کہتے ہیں اصل میں یہ تصوف نام کی راہ کا نام ہی یہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے کہ جہاں آپ کو مشاہدہ شروع ہو جائے. یہ وہی بات کر رہے ہیں. کتنے اچھا ٹھیک ہے نا جی. کتنے ناز نیاز دا ماہر ہے، کتھاں درد تھی کتھاں درمان آیا، یعنی کہ درد بھی اور اس کا دارو بھی ہے. کتنے ریت پریت دا ویس کرے، کبھی وہ محبوب اور وہ بن جاتا ہے بلوڈ. کتنے عاشق تھی پردیس پھرے، کتنے گلوچ مارو کیس دھرے، کتنے گل وچ مارو کیس دھرے، لٹ دھاری تھی مستان آیا. یہ نہیں سمجھ آئی. کتنے پنڈت جوشی جوگی ہے، کتنے سامی تے کتنے بھوگی ہے، کتنے مصر براگی روگی ہے، کتنے بیت بیاس گیان آیا. یہ ہندوازم کی بات کریں. خاموش فرید اسرار کنوں، چپ بےہودہ گفتار کنوں، پر غافل نہ تھی یار کنوں، اے ہو لا ریبی فرمان آیا. اگلی میرے خیال ہے 50 ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. جی میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شعر پنجابی میں اگر آپ تھوڑا ان کو ڈیفائن بھی کرتے جائیں تو. یہ سب نے کہا تھا کہ وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ہاں میں ایکچولی پہلے سیشن میں نہیں تھا، میں تھوڑا لیٹ آیا، اس کے لیے معذرت، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑا بہت سا. بس تو تھوڑے بہت کا کوئی نہیں. بس ٹھیک ہے صحیح. اوکے. وہ کہاں چلا گیا؟ شاباش. یہ تھا نا نمبر 3 نہیں یار، یہ تھی. یہی ہے ویسے تیمور صاحب میرے پاس وہ جو موٹی والی آپ کے پاس کتاب ہے نا اس کی دیوان فرید کی جس میں ٹرانسلیشن ہے وہ ہے میرے پاس. اگر کوئی اس میں مشکل ہو تو بتا دیجیے گا، میں اس میں یہاں سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کتاب اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف میں ہے تو شیئر کر دیں. سر وہ پی ڈی ایف میں نہیں ہو سکتی، وہ بڑی موٹی کتاب ہے. ہوگی اچھا ہو سکتا ہے وہ 900 صفحوں کی ہے یہ کتاب، لیکن شاید میرے پاس میں نے شاید کل پرسوں ڈاؤن لوڈ کی تھی، مگر اس میں نا شعر گم رہا تھا، وہ اس میں اصل میں ایکسپلینیشن بہت زیادہ تھی. اینی وے تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سہیل. جی صحیح ہے صحیح. یہی بتا رہے ہیں کہ جو دلبر ہے خدا جو ہے وہ اصل میں جہان کی شکل میں ہے، کیونکہ ہر صورت پر اس کا ایسنس جو ہے وہ ہر چیز کا جو ایسنس ہے این جو ہے این ثابت وہ نظر آ رہی ہے. صحیح سے مجھے اگر کچھ مطلب کنفیوژن ہے تو میں کلاس کے بعد پھر آپ سے کسی سے کنفرم کر لوں گا، پوچھ لوں گا. صاحب آپ ابھی کو اسی طرح تنگ کر کرتے رہے ہیں، سب کو یہ کنفیوژن ہے، یہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو. آپ پوچھیں. جی ٹھیک صحیح صحیح. چلو آگے چلتے ہیں. وہ والا کا اتنا مشکل نہیں تھا، کئی چیزیں مجھے بھی نہیں سمجھ آئی مگر اصل سینس تو سمجھ میں آ گیا نا. اب یہ ہے سمجھ سنجانی غیر نہ جانی، سمجھ سن جانی غیر نہ جانی، سب صورت ہے عین ظہور. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ابھی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ کائنات اصل میں پردہ ہے خدا کی صفات پر. جیسے جیسے درویش کا قلب صاف ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ یہ پردے جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے جاتے ہیں. یہ بات میں نے ایک درویش سے سنی ہے، اس لیے میں ایز اٹ از آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہی بات ہوئی نا کہ وہ جو شخص ہے، ایک شخص ہے وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتا اس لیے وہ اس راہ پہ بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا یقین تو سب سے آسان ہے، جس طرف چہرہ کرو وہاں پہ. پھر یہ سمجھایا کہ اصل میں راستہ ہی یہ ہے کہ قلب کو صاف کرتے جاؤ تو اتنا تمہیں وہ جو نہیں ہے کنزن مخفین اتنا وہ نظر آنے لگے گا، اس کی روٹس چیزوں کی چھپا ہوا جو خزانہ ہے. یہ دنیا وہی تو اس خزانہ ہی تو ہے جو ظاہر ہو گیا، یعنی کہ خدا کی صفات. رکھ تصدیق نہ تھی آوارہ، کعبہ قبلہ دیر دوارہ، مسجد مندر ہکڑو نور. یہی وہی کہہ رہے نا، کیونکہ پورا عالم جو ہے ہر صورت جو دکھتی ہے وہ عین ظہور ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا کسی اس چیز کا جو بھی
ایسنس ہے وہ اس میں ظاہر ہے. یہ لفظ این کے نا ڈبل میننگ یہ اکثر استعمال کرتے ہیں. پچھلی والی نمبر 3 میں بھی یہی استعمال کیا کہ این کا مطلب ایگزیکٹ بھی ہے، مگر ابن العربی کی ویکیبلری میں اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا جو بھی ایسنس ہے خدا کے اندر. ہر صورت این عیان آیا تو یہ ورڈ پلے ہے. حسن ازل تھیا فاش مبین، جو خدا کا حسن ہے جو کہ اٹرنل ہے وہ بالکل فاش ہوا ہے اور مبین ہے. ہر گھاٹی وادی ایمن، اصل میں ہر گھاٹی جو ہے وہ طور سینا ہے جہاں خدا کا جلوہ حضرت موسیٰ کو ہوا. ہر پتھر ہے کوہ طور. وادی ایمن میں تو وہ تھا نا برننگ بش میرا خیال ہے، اور ہر پتھر ہے کوہ طور یہ آپ کو پتہ ہی ہے. تھی یہ ظاہر اسرار قدیمی، ہر شاخ ہے نخل کلیمی. وہ برننگ بش کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا ظہور ہے. اف زیر زبر چپ راست حضور، نیچے اوپر سیدھے اور الٹے ہاتھ، چاروں طرف حضور ہے. حضور کا مطلب پریزنس ہے. ویرانہ آباد ڈسیجے، مجھے تو ویرانہ آباد نظر آتا ہے. جنگل بیلا شاد ڈسیجے، اور جو جنگل اور بیلا ہے وہ بھی مجھے خوشی سے بھرپور نظر آتا ہے. دوزخ نظرم حور قصور، کہتے میری نظروں کے سامنے ہے دوزخ حور قصور، یعنی کہ جنت کے محل حوریں. اور یہ حضور کے زمانے کے بھی ایک حضرت حارثہ کی حدیث ہے جس میں وہ ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. تو حضور پوچھتے ہیں بھائی کیسے نظر تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا راتوں کو میں عبادت کرتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں وغیرہ. تو حضور نے کہا اس کو جاری رکھو. یہ کشف المحجوب میں کوٹ ہوئی ہے حدیث. آری پھردے حج زکاتوں صوم صلاتوں ذات صفاتوں، یہ ان ساری چیزوں سے آگے ہیں. رند الستو ہند مخمور، یہ جو مست ہیں یہ تو یوم الس سے ہی نشے میں ہیں. جی سہیل فالو کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں میری آواز صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی. جی آواز صحیح آ رہی ہے اور سمجھ آ رہا ہے تھوڑا بہت جو سمجھا. کشف حقائق محض محالے، جیتی مرشد نظر نہ بھالے. کہتے ہیں یہ جو ڈیوائن ریالٹیز ہیں ان سے پردہ ہٹنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک مرشد ایک نظر نہ تم پر ڈالے. بے وکل کوڑ فریب تے زور، یعنی کہ بالکل اندھا پن ہے، فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر مرشد سے نہ جڑے ہو. فقہ اصول کلام معانی منطق نحو تے صرف مبانی، اب وہ ساری باتیں کرے جو علماء پڑھتے ہیں. ٹھپ رکھ ہے توحید غیور، یعنی کہ توحید تک نہیں پہنچاتی یہ چیزیں. ملا پھٹڑے مانی کر دے، پھٹڑے ملا پھٹڑے مانی کر دے، آیت درس حدیث خبر دے، یعنی کہ جو ٹرانسمیٹڈ نالج ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. صرف صداتے تھیے مغرور، تو یہ بھی صرف لفظی بات پہ یا صرف ہے یہ اس پہ ہی مغرور ہوتے ہیں خبر ہم تک پہنچانے میں. ملنا ویری سخت ڈسیندے بے شک ہن استاد دلیندے. اچھا، ملنا ویری سخت ڈسیندے، کس کے ملا جو ہے وہ دشمن ہے. بے شک ہن استاد دلیندے، ابن عربی تے منصور. تو اس لیے جو ملا ہے وہ ابن عربی اور منصور الحلاج دونوں کے دشمن ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، انا الحق کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہے. شاہد واحد اصل فراوچ، راز طریقت رسم شراوچ. شاہد واحد اصل فراوچ، جو ساری شاخیں ہیں اس میں دیکھنے والا، اس میں شاہد بھی ہے، وہ واحد بھی ہے اور وہ جڑ بھی ہے.
یعنی کہ جڑ جو ہے وہ عیا ہے اپنی چھوٹی سی چھوٹی ٹہنی میں بھی. راز طریقت رسم شرع وچ اسی طرح سے شریعت اور حقیقت کا بھی ایک تعلق ہے، اور اسی کا راز جو ہے وہ طریقت ہے. شرع اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، یعنی کہ ایک ایسنس ہے، ایک فارم ہے مشہور نہیں مستور، اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. بھٹ گھت ریت روش تقلیدی، بس اس کو تم پھینک دو، سائڈ پہ کر دو. یہ جو مولویوں والی صرف خبر والی جو راستہ ہے نا، صرف سننے سنانے والا. راہ تحقیقی سلک فریدی، اصل راہ وہ ہے جس میں تم خود یہ چیزیں ان کی تحقیق کرو، یعنی کہ ان کو اس تک پہنچو. یہ ہے سفر فریدی. کر منظور تے تھی مسرور، بس اس پہ چلو اور سرور پا جاؤ. ہاں جی سمیہ، آپ کو سمجھ آیا؟ آپ کو جی سر سمجھ آیا ہے، اور بڑا صحیح کی ہوئی ہے انہوں نے تنقید. میرے خیال میں اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ جو وہ آیا تھا پیچھے جی ابن عربی کے بارے میں، کہ یہ ملا ویری سخت ڈسیندے، بہت سخت ہیں طبیعت میں، اور ہمیں بھی نظر آتا ہے مولوی کس قدر سخت ہوتے ہیں. بے شک ان استاد دلیندے ابن عربی دے. حالانکہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ابن عربی اور منصور جو ہے نا، ان سے بھی زیادہ ان کے پاس علم ہے. وہ اپنے میرے خیال میں علم پہ زیادہ اتراتے ہوئے سخت، اور سختی بھی، بیہیویئر بھی تو چینج ہوتے ہیں نا. صوفی نرم ہوتے ہیں، اور ہاں وہ یہ نہیں، ملا ویسے ہمارے ہاں بھی سخت ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سخت ویری ہیں، ان کے نظر آتے جی ملا ویری سخت ڈسینڈے. سخت دستیندے. بے شک ہن استاد دلیندے ابن عربی تے منصور. ہاں یعنی کہ ملا تو بڑے سخت، یہ بھی صحیح ہے، ویری بھی ہیں، سخت بھی ہیں، ایکسٹریمسٹ مثلاً. ہاں جی صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. ویسے یہ جو تھیم ہے نا اس کتاب کی، جب شروع میں وہ جن صاحب نے اس کا شرح کی تھی، وہ بڑے اوپنلی انہوں نے اس کی بات کی تھی کہ ان سارے ملاؤں کو انہوں نے ایک ہی کیٹیگری میں علماء اہل ظواہر کے نام سے انہوں نے کہا ہے. جو کہ ایک میرا سوال بھی تھا کہ یہ اہل تصوف والے اور جو باقی جتنے ٹریڈیشنل علماء ہیں، آپ میں اگزامپل اگر لینا چاہوں تو امام ابن تیمیہ کی لے لیتا ہوں، جو کہ اس کے خلاف تھے، تو وہ ان کو عالم جو ہے، ان سارے عالموں کو وہ ظواہر کے نام سے کہتے ہیں کہ عالم ظاہر ہیں. یہ ان کو جو ظاہر کی جو چیزیں ہیں، جو شریعت کی، اس پہ ان کا فوکس ہے، اور جو باطنی چیزیں ہیں اس کو وہ نہیں مانتے. تو یہ ساری ہر جگہ چوٹ، جگہ جگہ انہوں نے اسی پیرائے میں اس کی تشریح کی ہوئی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی کو اسی طرح سے ہی دیکھا ہے. تو یہ جو ملا ہے یہ عام ملا نہیں ہے، مطلب یہ وہی والے ملا ہیں جو کہ سارے شریعت پہ جن کا زور ہے. یہ میرے خیال میں یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. جی ہاں، جب آپ ان کی ملفوظات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے علماء حضرات ان کے مرید تھے، اور بات یہ ہے کہ یہ ساری شریعت یہ خود بھی پڑھے ہوئے تھے. اس زمانے میں ایجوکیشن ہوتی ہی یہ تھی. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جتنے بھی مستند جو صوفی ہیں، مستند یا جو بھی، سارے انہوں نے شریعت تو پہلا ان کا قدم ہے، اسے تو انکار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو علماء جو اہل شریعت جو ہیں اور جو طریقت کو نہیں مانتے، وہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ اب بہت ہیں، بہت کم ہے، لیکن مثلا مولانا تھانوی وغیرہ یہ سارے تو وہ تھے جنہوں نے بیعت جو کی ہوئی تھی. تو یہ میں اس سے نہیں انکار کر رہا، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بالکل انکار کیا ہوا طریقت سے. جی یہ ادھر یہ چوٹ ان پہ ہی کر رہے ہیں جو کہ شریعت کی تنقید کرتے ہیں. اور اکثر علماء جو ہے جی سر اگلے شعر میں انہوں نے یہی کہا ہے نا، شریعت اور طریقت ایک ہی اس کے دو ہیں. اور بہت کم صوفیز نے تو شریعت پہ میرے خیال میں تنقید بہت ہی کم کی ہے، لیکن دوسری سائڈ سے اس پر زیادہ، طریقت پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے، میں نے دیکھا. ہاں جی بالکل. ویسے ہاں صحیح، آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. وے تو سانولا نہ مار نینا دیتی، وے تو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. وے تو سانولا
نہ مار نینا دے تیر، اکھیاں شر کارن بھکیاں، کارن اکھیاں شر کارن بھکیاں، ہن پاپی بے پیر. اوئے ہوئے ہوئے، جب تک یہ پیر نہیں، اپنا مرشد نہیں ڈھونڈتی، یہ پاپ میں ہے. زلفاں مشکی بھن بھن دیون، دلڑی کو تعزیر. یہ بہت ہی ایک خاصی طرح کی کافی ہے. یعنی کہ اب یہ پہلا والا تو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے سچ پوچھیں تو. زلفاں مشکی بھن بھن دیون، بن بن دیون. یہ کہہ رہے کہ محبوب کی جو زلفیں ہیں خوشبودار، وہ بن بن دیون، دلڑی کو تعزیر، میری دل کو وہ پکڑ لیا انہوں نے. تیرے نال ہے سانول سوہنا، دل لانو تقصیر. ناز نہورے غمزے تیرے، کیا آپ کے نخرے ہیں، نہورے کا مطلب نخرے، ناز نخرے غمزے، یعنی کہ محبت کی جو سب چاہتے ہوتی ہیں. مصحف دی تفسیر، قرآن شریف کی تفسیر ہے. کاکل پینا نانگ ورادھا، ڈٹھڑی چڑھم سریر. یہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. جھوکاں آن سولنیاں سینگا، نین لوڑ ہندے نیر. یعنی کہ میرے نین جو ہے وہ رو رہے ہیں. جو پچھلے والا تھا نا وہ کاکل جو زلفیں ہیں، اور نانگ وہ جو ناگ ہے، تو اس پہ کہہ رہے یہ جو ہے زلفیں نا، جیسی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ورہا یعنی کہ جدائی کا ناگ. یعنی کہ یہ اس طرح اس کا سارا یعنی کہ اس طرح عرفانی نہیں ہے، مگر اس میں ایک محبت کا وہ ہے. تھوڑا میں اس کو یہ اتنی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کی وجہ تھی ابھی مجھے اس کے نا کچھ شعر سلیکٹ کر کے ایک کمپوز کیے گئے تھے، وہ میں نے کیونکہ سنا تھا اس لیے اس کا چناؤ کیا تھا. اس کو میرے خیال سے ابھی رہنے دیتے ہیں. یہ بڑے خوبصورت شعر ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس کو سنا تھا، وہ کیا تھا، چنا تھا. اریانی دی خلت ملڑی، کنجر دی جاگیر. کیونکہ انہوں نے نا ایک لمبا عرصہ چولستان ڈیزرٹ میں گزارا تھا، اور انہیں بہت محبت تھی اس ڈیزرٹ سے. تو ان کی بہت سی جو شاعری ہے اس میں چولستان کے نظاروں کا ذکر ہے. اب اس جگہ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک صحرا میں ہے. اریانی دی خلت ملڑی، مجھے ننگے پن کی ایک خلت ملی. ایک انہوں نے فقیر کا اپنے آپ کو کیا نا. کنجر دی جاگیر، اس ویرانے کی جاگیر ملی ہے. ہو پکھڑی شہر خواری، ساڈی ہے توقیر. غوث قطب سب تو صدقے، کون فرید فقیر. یہ تھوڑا سا فرق انہوں نے لکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. غوث قطب سب صدقے تیرے، اس طرح. ہاں ٹھیک ہے، غوث قطب سب تو صدقے، کون فرید فقیر. تو میں کیا ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، غوث قطب بھی تیرے صدقے. یہ غلطی سے میں سے ڈال دیا، یہ میرا ارادہ اس طرح سے نہیں تھا. اب آتے ہیں جی 84 پہ. یہ وہی والی بات ہے. ہر صورت وچ دلدار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار ڈٹھم. مجھے ہر جگہ جو ہے نا یار ہی دکھتا ہے. کت جوہر تے کت عرض ڈٹھم، یہ فلسفی کی ٹرمز ہے، یعنی کہ ایسنس اینڈ سبسٹنس. کت میرا خیال ہے کت جوہر تے کت عرض ڈٹھم، ایسنس اینڈ کوالٹیز، جو باہر ظاہری کوالٹیز ہیں اور جو ان کا ایسنس ہے، ایسے بھی ہے شاید.
کت جوہر تے کت عرض ڈٹھم کت سنت نفل تے فرض ڈٹھم کت صحت اتے کت مرض ڈٹھم کت چست اتے بیمار ڈٹھم کت بطن بطون ظہور ڈٹھم. کبھی یعنی کہ باطن یعنی کہ اندر اور ظہور، کبھی مجھے باطن نظر آتا ہے کبھی ظاہر نظر آتا ہے. کت زاہد تے مخمور ڈٹھم، کہیں وہ زاہد ہے اور کہیں وہ جو ہے وہ مخمور ہے. کت ملا تے منصور ڈٹھم، یہ دونوں اپوزٹس دکھائے نا، ایک طرف ملا ایک طرف منصور ہے. کت چوب رسن تے دار ڈٹھم، کہاں وہ پھانسی پہ لٹکانے والا جو جلاد ہے وہ دکھتی ہے جس نے منصور کو پھانسی پہ یا دار پہ چڑھایا. اے مذہب پاک نبیاں دا، اے مذہب پاک نبیاں دا، اے مرشد اے مشرب صاف صفیاں دا. اب جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں نبیوں کا دین ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ صافیوں کا ہے، صاف لوگوں کا ہے. اے رشد ارشاد ولیاں دا، اے رشد ارشاد ولیاں دا، یہ جو گائیڈنس ہے یہ ولیوں کی ہے. آیات ڈٹھم اخبار ڈٹھم، ایک طرف آیات ہیں یعنی کہ جو ظاہری ہے، نہیں ظاہری نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، دوسری طرف جو ٹرانسمیٹڈ نالج ہے. کت پھل گل باغ بہار ڈٹھم، سمجھ آ گئی نا، باغ ہے اس میں پھول ہے بہار ہے. کت بلبل زار نزار ڈٹھم، کہیں بلبل جو ہے وہ اپنا نالا کر رہی ہے. کت خس خاشاک کت خس خاشاک تے خار ڈٹھم، ایک نور تے سب اتوار ڈٹھم. یہ سارے جو کچھ بھی ہے یہ ایک ہی نور کے مختلف شکلیں ہیں. کت برم نرائن نرجن ہے، یہ جو ہندو ہیں یہ برہم یعنی کہ خدا جو صفات سے اوپر ہے اور انڈیویجویلٹی سے بھی اوپر ہے. کت برم نرائن نرجن ہے، کت رام کنیا لچمن ہے، کہیں وہ بالکل سب چیزوں سے اوپر ہے خدا، کہیں وہ انبیاء کی جو ہندوؤں کے انبیاء ہیں ان کی شکل میں اوتار کے نور پر اوتار کی شکل میں انسان کے روپ میں آ جاتا ہے. کت وید بیاس برہمن ہے، اب ان کے ہاں بھی مولوی ہوتے ہیں، وہ برہمن جو ہے وہ وید پڑھ رہا ہے اور وہ اس پہ بات. کت راچستے اوتار ڈٹھم، دوسری طرف یہ انبیاء ہیں. ارواح نفوس عقول ڈٹھم، انسان ظلوم جہول ڈٹھم. ٹھیک ہے نا، ایک طرف یہ چیزیں ہیں دوسری طرف اندھیرے میں انسان ہے. معقول ڈٹھم منقول ڈٹھم، عقلی علوم نقلی علوم، ٹرانسمیٹڈ علوم اینڈ انٹلیکچوئل علوم. اقرار ڈٹھم انکار ڈٹھم، کچھ لوگ کفر پہ ہیں کچھ لوگ اسلام پہ ہیں. کت منطق نحو تے صرف ڈٹھم، یہ سارے علوم ہیں اس زمانے کے، لاجک گرامر اینڈ ریٹرک، یا نہیں یہ دونوں زبان کے ہیں جو نہیں عربی زبان کے جو قاعدے ہیں اور پھر الفاظ کی جو شکلیں بنتی ہیں. کت اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم، یہ وہی گرامر. ایک معنی ہر طرف ڈٹھم، مجھے ایک ہی معنی نظر آتا ہے ہر چیز میں. جو چو گوٹھ ڈٹھم چو دھار ڈٹھم، سب اعلیٰ اعلیٰ اشان ڈٹھم. حسین تے شاہ مردان ڈٹھم، ابو بکر عمر عثمان ڈٹھم. واہ پاک نبی مختار ڈٹھم. کت شاہ نظام الدین ڈٹھم، کت فرد فرید الدین ڈٹھم. یہ بابا فرید گنج شکر، یہ نظام الدین اولیاء. کت کیونکہ یہ نظامی چشتی تھے نا خواجہ غلام فرید. کت قطب معین الدین ڈٹھم، اور ان ساروں کے جو شیخ تھے وہ خواجہ غریب نواز اجمیر والے تھے، معین الدین رحمۃ اللہ علیہ. کت فخر جہان دلدار ڈٹھم، اور یہ ان کے اپنے مرشد ہیں. ہاں جی حتیم. سر اس میں ایک بڑی مزیدار چیز ہے جو یہ کہ پنجابی اور فارسی کا جو امتزاج ہے. اب یہ ڈھٹم جو ہے، میں نے جب یہ میم جو ہے یہ تو پروناؤن انہوں نے لگایا فارسی کا ہے،
डेट जो है ये पंजाबी या सराइकी है, तो ये मैंने देखा, ये बड़ा मजेदार सा है कंस्ट्रक्शन। नहीं, ये सराइकी में इस तरह ही बोलते हैं, डिठम। अच्छा, सराइकी में भी है ये? अच्छा। मैं देखता हूँ। ये इसका मतलब है फिर उन्होंने सारा ये फारसी से मुस्तार किया हुआ है उर्दू की तरह। मैंने इस पे कभी गौर नहीं किया था। चलिए, ये उसी टाइप की है, इसको हम स्किप करते हैं। इसमें मतलब वही बात कर रहे हैं, वहादत की बात कर रहे हैं। आगे चले। ये भी, ये चले, ये फिर टाइम को देखते हुए ये मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही। ये अच्छा है। एक पल ऐश न पायम घर विच, गुजरी सारी उम्र सफर विच, पौंदे 100 पूरा पूर अंदर विच, वो यार अब यार दे देस वसाई। अब ये हिजर वाली है। जहां देखा झड़ मीना किन मिन को, रोवा कर कर याद सजन को। यहाँ रोने वाली बात है सारी की। अब इन्हें भी हिजर महसूस हो रहा है। अखियां पलकन मुंह देखन को, गल लावन को पथकिन बाही, बाट निहारा कांग उडारा। मैं रास्ता देखती हूँ और कौवों को उड़ाती हूँ। पंडित जोशी दे कन खावा, पंडित जोशी से उसके कान खाती हूँ कि भाई मुझे मेरे यार के आने के कोई हिसाब बताओ अपने सितारे देख के। 100 पूंज हारा पाला पावा, फाल निकालती हूँ। औसी मेरा यार कडाही, किधर है मेरा यार। मैं बदना कहीं भीम भरमदा, तू ही साहब लाज शर्मदा। रोज फरीद को तेदरे दमदा, लगड़ी सांवल तोड़ निभाई। यानी कि ये यार की याद में है। आखिरी देख लेते हैं, ये बड़ी फेमस है। आमिल मारू मारडू, हल विच कर दिया धान दहाना दहा, मारा हिकला कुकड़ियां कर कर लंबड़ियां बाहा। ये शायद वो थी ना जो मारू, उसमें जो वो कौन थी, सस्सी थी शायद, वो अपने दिलबर के पीछे उसमें खत्म हो गई थी ना सहरा में। मारा हिकला कूड़ियां कर कर लंबड़ियां बाहा, भूल गया रस्मा तेड़ियां जे डीना लगड़ियां पीता। भट पे खेश कबीलड़े, हिक हिक तैनू चाहा। ये उस टाइप की है। जाही चोट फरीद नू, लायो ला दिखलायो, मूले ना दिसरम तेडनिया सांवल नाज निगाह। ये मैंने, ये मुझे समझ नहीं आई है। चले, ये बहुत ही खूबसूरत है वैसे। ये शायद असल में, ए हुस्न हकीकी नूर अजल, तेनू वाजिब थे इम्कान कहूँ। आप लोगों में कुछ लोगों ने सुना होगा, ये आजकल भी किसी ने गाया। तेनू खालिक जात कदीम कहूँ, तेनू हादिस खल्क जहान कहूँ, तेनू मुतलक महज वजूद कहूँ, तेनू इल्मिया अयान कहूँ, अलमिया अयान। मेरा ख्याल है मैं करना ये चाह रहा था, वो गलती से ये शेर हो गई। ये एनीवे सर मेरे ख्याल नीचे वाला जो है, है, ये किस हाँ, तरह ये इन्हीं का ही है या ये? अच्छा, ये काफी नंबर 91 है ना। हाँ, वो अच्छा, कुछ ये अगली है। गलती हो गई। ये काफी हजरत ने जज्बा हमाऊस्त में सुपुर्द कलम फरमाए हैं, मगर आखिरी बंद में इस सिलसिले से ये कहकर तौबा की राह इख्तियार फरमाई है कि वो पाक ज़ात मा फौकुल इदराक है, वो बेनिशान है, और ये तमाम अशिया ज़ेर नुकसान है। इनको इसकी ज़ात कदीम और गैर फ़ानी से क्या निस्बत, फ़ानी हस्तियाँ इस बाकी ज़ात की बनिस्बत क्या लब कुशाई करें। तो ये वैसे बहुत खूबसूरत है। आई एम श्योर वो अरीब अजहर ने गाई है, ये हतीम ने सुनी होगी। जी, मेरे ख्याल में मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बड़ा जोरदार तरीके से गाई है। तो मेरे ख्याल है अभी इतना ही काफी है।
اب آپ لوگ میرے خیال ہے بور ہو گئے ہوں گے اب تک. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں. مجھے تو وہ استاد سلامت علی خان صاحب کی جو ساول موڑ مہارن ہے جو انہوں نے ملتانی کافی گائی ہے خواجہ غلام فرید صاحب کی، مجھے تو وہ یاد آ رہی ہے ابھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ مجھے سننی پڑ جائے گی اس کلاس کے بعد. ہاں 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو دیکھیے اگر مجھے وہ جو میں نے 2-3 منٹ آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ کو اچھا لگے. پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ ہے، حضرت سچل سرمست کی سائٹ پہ ایک گفتگو ہوئی. اچھا بتائیں، وہ میرے خیال شاعرہ نے کہا تھا کہ سنا دیں، سنا دوں پھر؟ جی جی پلیز. یہ سندھ میں ایک گفتگو ہے حضرت سچل سرمست کے کچھ کہہ لیں چاہنے والوں کی، ان کے مزار پہ. تو تھوڑا سا سناؤں گا، پھر ہم اس کا وہ ایک یوٹیوب ورژن بنا رہے ہیں، جب وہ بن جائے گا تو شیئر کر دوں. یہ قصہ بتائیں، تو میں یہاں رکھ دیتا ہوں، خود ہی ریکارڈ ہو جائے گا. سچل سائیں نے بولا کہ میں نوری ناری نہیں ہوں. یہ سندھی میں بول رہا ہوں، اس کی اردو میں بھی. سچل سائیں نے بولا میں نوری ناری نہیں ہوں. سچل سائیں تو چے ماں نوری ناری نہیں ہوں، میں ہوں خود جبار، خدا ہوں. پھر مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو واجب القتل ہے. سچل سائیں کو جیسے بولا آپ واجب القتل ہے، سچل نے بولا میں یہ خود بولا ہے میں نوری ناری خود جبار ہوں، تو میں تو واجب القتل ہوں، مجھے قتل کرو. وہ تلوار لے کے آئے، تلوار ایسے گھمائی جیسے پانی میں چل رہی. پھر سچل سائیں نے بولا آپ کے دل میں کتنا قرآن ہے؟ انہوں نے بولا الحمدللہ ہم یاد قرآن پڑھتے ہیں. پھر آپ کے اوپر میں تلوار چلاتا ہوں. انہوں نے بولا ہم تو مر جائیں. یہ سب کچھ ہے عشق کا. یہ جو عشق ہوتا ہے وہی کامیاب. نعرہ کیا تھا وہ بتائیں. وہ حق موجود ہے، اس لیے اس نے بولا اذکرونی فذکرکم، اے بندہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. تو قرآن شریف میں ہاں، پھر خدا اس آدمی میں سما جاتا ہے. یہ بھی حضور نے بتایا ہوا، ہاں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. ایسی تو بات میں اپنے بندو کا ہاتھ بنتا ہوں، میں آنکھ بنتا ہوں اپنے پیارے بندو کا، زبان بن جس کو جاتا میں ہوں. محبت کرتا ہوں پھر میں ایسے وہ قصہ مشہور ہے نا بابا فرید کا. کیا جیسے نہیں بولا عشق جنیا جس پایا رے یار، وہ اسلام جگایا رے. کہاں رے گنگا، کہاں رے جمنا، کہاں رے کاشی جایا رے. تجھ میں تکیا، تجھ میں تیرت، آپ میں آپ سمایا رے. یہ تو کبیر ہے، آپ میں آپ سمایا رے. آپ میں آپ سمجھے، میں نے سنا ہوا. کہاں رے گنگا، کہاں رے جمنا، کہاں رے کاشی جایا رے. تجھ میں تکیا، تجھ میں تیرت، آپ میں آپ سمایا رے. اسی لیے بولا حق موجود، ہر ایک کی صورت میں خدا بیٹھتا ہے. جی سنائی دیا، ہر ایک صورت میں خدا بیٹھا ہے. یہ وہی بات جو ابھی ہم سرائکی میں دیکھ. تو حضرت یہ بہت خوبصورت تھا، یہ بھی آپ بے شک گروپ میں بھیج دیجیے گا، یہ بھی اچھا تھا. یہ نہیں بھیج سکتا نا، یہ بہت ہیوی ہے، اس کی ہم ایڈٹ کر رہے ہیں نا اس کو تاکہ وہ شیئربل ہو جائے. سر یہ کون صاحب تھے جن سے آپ کی بات ہو رہی تھی؟ میں پچھلے ہفتے گیا تھا سندھ نا، سیون شریف، اور اصل میں ہمارا کام تھا کنزرویشن ریسٹوریشن کا سچل سرمست کی درگاہ پہ. تو وہاں پہ یہ ان کے بہت ایک مجاور تھے، یا کہہ لیں ان کے چاہنے والے تھے. تو 2 حضرات سے میری گفتگو ہوئی، تو وہ 10 منٹ کی میں نے ریکارڈ کر لی. ایک تو اوقاف کا ملازم بھی تھا اور چاہنے والا بھی تھا، دوسرا بھی خدمت گزار تھا. وہ 5th جنریشن تھا، اس کے جو 5th جنریشن پیچھے جد تھے وہ مرید تھے حضرت سچل سرمست کے. تو خیر وہ ہر چیز پہ ایسی زبردست بات کر رہا تھا. شاعر بھی تھا، کہہ رہا میرا فیس بک پیج بھی ہے،
اس کا تخلص بھی تھا, بڑا مزہ ہے. تو یہ پورا میں آپ کو بھیجوں گا, دوسرے صاحب پھر گا کے بھی کچھ کلام سناتے ہیں, بڑا پیارا ہے. کافی ہو گیا یا کچھ سننا ہے اور؟ وہ قوالی رہ گئی تیمور صاحب. بس آپ لوگوں کی ہمت پہ ہے, سننا چاہیں تو میں سناؤں, میں نے بور تو نہیں کرنا چاہتا. نہیں پلیز پلیز سنائے سنائے. اچھا پہلے میں اس کے شعر پڑھ دیتا ہوں, یہ پورا نہیں, 2-4 منٹ آپ کو سناؤں گا, 3 کو شعر, مگر پہلے پڑھ دوں کیونکہ وہ قوالی ہے, اس میں پھر شاید اس میں نا تھوڑا غلط ٹرانسلیشن بھی کیا یا نہیں کیا, شاید جو آپ کو میں سناؤں گا اس میں ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں. یہ ایسٹ پنجاب کے بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, حضرت سید میرا بھیک, اسی ٹائم کے جس میں یہ سارے ہیں 18 ہاں یہ 1700 to 1800. حضرت سچل سرمست بھی 1739 to 1829 90 ایئرس کے تھے. انہوں نے کہا کہ میری عمر جو ہے نا وہ 105 سال لکھی گئی ہے, مگر میں 15 سال پہلے چلا جاؤں گا. خیر وہ پوری ایک لمبی سٹوری ہے, انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات ہوگی. اچھا یہ ذرا شعر سنیں, یا شعر کر دیتا ہوں, رک جائیں. مسئلہ ہو جائے گا. اچھا یہ سبھی ذات صفات سے ہو نرمل جب سادھو سن میں دھیان دھرے. انہوں نے سارے جو استعارے استعمال کیے ہیں وہ ہندو اس سے کیے ہیں, ادویتا سے کیے ہیں. تو یہ اس لیے میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. سبھی ذات صفات سے ہو نرمل. اب یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو آج ہم فنا اور بقا کی باتیں کر رہے تھے. نرمل کا مطلب کہ ان سے بیونڈ. سبھی ذات صفات سے ہو نرمل جب سادھو سن میں دھیان دھرے. سن کیا ہے؟ یہ سنسکرت کا ورڈ ہے شونیہ, جس کا مطلب ہوتا ہے وائڈ. میتھمیٹکس میں زیرو کو بھی نہیں, ڈاٹ کو کہتے ہیں, ڈیسیمل پوائنٹ کو. تو یعنی کہ وہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات, سبھی ذات صفات سے ہو نرمل جب سادھو سن میں دھیان دھرے. سمر سمر سمرن سے پرے, نارائن ہرے نارائن ہرے. سمر سمر مطلب یہ جو ہم تسبیح پھیرتے ہیں اس سے پرے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے تو انڈین نام لے رہے نا کہ جے ہو نارائن کی, وہ جو بیونڈ ہے خدا کی, کہ وہ بڑا ہے. آگے سنیں. سبھی کال کا سانسا چوک گیا. کال کہتے ہیں ٹائم کو, اور اس کا جو ٹریپ تھا یا اس کا جو وار تھا اس سے میں بچ گیا. سبھی کال کا سانسا چوک گیا, مجھے رین پڑی ہر کے دوارے, اور میں خدا کے در پر پہنچ گیا ٹائم سے بیونڈ. کبھی سوتے رہے کبھی جاگ پڑے, نارائن ہرے نارائن ہرے. کچھ گر کرپا کا انت نہیں. میرے جو شیخ ہیں, میرے جو مرشد ہیں, ان کی جو کرپا ہے, ان کی جو مہربانی ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. موہے سوہو سرتا سوج پڑی. تو پھر مجھے انہوں نے مجھے یہ سمجھائی بات, یہ جو حقیقت کی ہے. سکھ چین ہوئے نہ جیے نہ مرے, نارائن ہرے نارائن ہرے. اور پھر میں نے سکھ پا لیا, نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں. بس اتنا ہی کافی ہے. اس میں بڑے خوبصورت شعر ہے. ایک اور اچھا شعر ہے. سنم سنم مہا سنم, سبھی اونگ سونگ چھوٹ گیا. اب یہ کہہ رہے فنا الفنا کی بات کر رہے ہیں. سنم سنم مہا سنم, دا وائڈ دا گریٹ وائڈ. سبھی اونگ سونگ چھوٹ گیا. کہ ہی وہ نا, ہی اور آئی ایم ہی, کہ یہ بھی ہندوازم کے بڑے زبردست یہ منتر ہیں کہ ہر چیز سے آگے چلا گیا. وہاں جپ اور جاپا دونوں مرے, یعنی کہ جو ذکر کرنا, جو تسبیح پڑھنا, دونوں مرے. نارائن ہرے نارائن ہرے. بس اتنا آپ کو اب سناتا ہوں 2-3 شعر.
جی بالکل سمیہ ہی شیئر کروں گا انشاءاللہ. ہاں جی یوٹیوب شیئر ہو گیا. جی بالکل. گر ملے جو نرمل کرے سری وہ سب ذات صفات سے ہو نرمل سب ذات صفات سے ہو نرمل اب سادھو سن میں دھیان دھرے سب ذات صفات سے ہو نرمل اب سادھو سن میں دھیان دھرے سب ذات صفات سے ہو نرمل اب سادھو سن میں دھیان دھرے سب ذات صفات سے ہو نرمل اب سادھو سن میں دھیان دھرے سب ذات صفات سے ہو نرمل صفات سے ہو نرمل اب سادھو سن میں دھیان دھرے اب سادھو سن میں دھیان دھرے آہ سمر سمر سمرن سے پرے آہ سمر سمر سمرن سے پرے نارائن ہرے نارائن ہرے آہ سمر سمر سمرن سے پرے نارائن ہرے نارائن ہرے آہ سمر سمر سمرن سے پرے نارائن ہرے نا آنکھ نا
जिए न मरे, सुख चैन भरे न जिए न मरे, नारायण हरे नारायण हरे, सुख चैन भरे न जिए न मरे, नारायण हरे नारायण हरे। उठा भरम दुई का हुआ यकता, भरम दुई का हुआ यकता, उठा भरम दुई का हुआ यकता, भरम दुई का हुआ यकता, उठा भरम दुई का हुआ यकता, भरम दुई का हुआ यकता, उठा भरम दुई का हुआ यकता, उठा भरम दुई का हुआ यकता। मोह साबिर पीर की रीत भई, मोह साबिर पीर की रीत भई, वो जब गुरमाली के शरण पड़े, जब गुरमाली के शरण पड़े, नारायण हरे नारायण हरे, जब गुरमाली के शरण पड़े, नारायण हरे नारायण हरे, जब गुरमाली के शरण पड़े। वो दिखाया दिखाया इश्क ने क्या क्या, आहा हा हा हो रे। हाँ जी, कैसी थी कव्वाली? बहुत अच्छी थी। आप भी कह रहे थे कि हम बोर हो जाएंगे। अच्छी थी बहुत। मजेदार थी वाकई। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त है, इसकी ट्यून भी बड़ी अच्छी है और मानी भी बहुत खूब है। बाकी अब अगली क्लास में अगर आपको सवाल होगा कि ये हो क्या रहा था, तो वो पूरा एक ट्रेडिशन है। पंजाब में आके थोड़ा सा ये पंजाबी हो गया है, और तो बाकी असल चीज तो दिल को देखना है कि चिश्तिया में, नॉर्थ इंडिया में, और जहाँ भी वो अमूमन बड़े अदब से जाके ना पीर को पेश किया जाता है, इस तरह उछाले नहीं जाते पैसे। ये एक जरा सी नई एक रस्म है, मगर पीछे इंटेंशन वही है कि आपको कोई शेर पसंद आए तो आप अपने खुशी का इजहार जो है ना पीर को एक तोहफा देते हैं, और वो फिर जब एंड हो जाती है और बीच में भी ये सारे पैसे कव्वाल को चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ वो रहा है। अगर किसी को कोई चीज पसंद आती है तो वो हक जो है वो कव्वाल का है, मगर जो मुरीद हैं वो कुछ तो कव्वाली को दे देते हैं और कुछ जो है, मगर असल जो इसका अदब है वो ये है कि वो जो भी शेर पसंद आए उस पर जाके पीर को देते हैं, बहुत ही अदब से। वो अब टाइम होता तो मैं आपको दिखाता, वो वाली रसूम भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पाकीज़ा होती हैं। अब यहाँ पे जो हजरत हैं, जाहिर है इनके वालिद या दादा बुजुर्ग गुजरे होंगे, ये उस चीज को लेके आगे चल रहे हैं, वो फिर एक अलग, ये भी इसका एक हिस्सा है। और कई लोग कहते हैं ना ये पैसे का पता नहीं क्या हो रहा है, पीर साहब पैसे ये ले रहे हैं। वो पीर साहब नहीं लेते, वो सारे पैसे कव्वाल को जाते हैं, और उसको नजर कहते हैं, नजराना कहते हैं। आप उस वक्त अब आप क्या पेश कर सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था एक दरवेश की गुफ्तगू, उस वक्त हम अपनी जान तो पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये असल में वो बुजुर्ग भी जो है ना वो इसी को बात कर रहे थे, और वो उसको कुरान से ही जोड़ रहे थे कि तुम अपनी माल और जान खुदा की राह में खर्च करो। तो अब उन्होंने कहा जिहाद तो हो नहीं रही कि मैं अपनी जान जो है वो दे दूं, तो माल तो दे सकता हूँ। ये उसकी मंतक उन्होंने बड़ा खूबसूरत लगा। तो इंशाल्लाह वो वीडियोस जब आएंगे, मेरे एक स्टूडेंट हैं, वैसे तो स्टूडेंट तो नहीं है, मैं तो बस उनका वो एडवाइजर हूँ। वो अपने मास्टर्स में उन्होंने ये 5 तसव्वुफ पे ना कंटेम्प्रेरी कराची के छोटे छोटे इलाकों में जहाँ भी 6-6, 7-7 मिनट की एक फिल्में बनाई हैं, जो जून में वो फिर उनकी जब थीसिस हो जाएगी तो शायद मैं आप लोगों से शेयर करूं। अभी तो आज ही वो आई हैं। एनीवे, तो ये सवाल जरूर समिया के जहन में उठा होगा ना कि ये पैसों का क्या कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे पता है ये
ट्रेडिशन। اور وہ ایک شعر تھا اس میں کہ جب گر مالی کے سرن پڑے، وہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ جب ان کے جو گرو، ان کے جو شیخ تھے وہ تھے ابو المعالی، کہتے جب میں ان کے شرن یعنی کہ ان کے پاؤں پڑا تو مجھے پھر حقیقت ملی. تو اس کے معنویت سے بہت ہی مست، بہت خوبصورت ہے یہ، بڑی جو شعر کی جو پوری بناوٹ ہے، اور پھر وہ جیسے سمر سمر سمرن سے پرے، اور یہ سم سم مثلا، یہ بڑی خوبصورت ورڈنگ ہے. ہاں مجھے بھی یہ ریدم بہت ہے اس میں. ایگزیکٹلی. ہاں یہ ہے. بس ٹھیک ہے میرا حال ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. سر یہ جو سارے کافیاں ہیں، وہ جو کتاب ہے دیوان فرید، اس میں انہوں نے ہر کافی کے ساتھ اس کا راگ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو اگلی دفعہ بتا دیجیے گا یا ابھی اگر ٹائم ہے تو بتائیں کہ یہ جو راگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہروں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کافیاں جو ہیں وہ بہروں کے وزن پہ نہیں ہوتی، ان کا اپنا ہی ہوتا ہے. تو کیونکہ راگ تو یہ میوزیکل اس سے ہوتا ہے نا، تو یہ ذرا کانسیپٹ اس کا ذرا اگر 2-3 لفظوں میں بتائیے گا پلیز. بس یہی ہے کہ یہ ردم ہوتا ہے یہ؟ نہیں سوری، راگ جو ہے اس کی ٹیون ہے، کس راگ میں گانا ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ صدیوں پرانی ہے، اور اس کی سب سے مشہور جو مثال ہے وہ گرو نانک یعنی کہ جو گربانی ہے نا، اور اس میں ہر جو شلوک ہے اس کے اوپر لکھا ہے کس راگ میں ہے، چیپٹر سچ اینڈ سچ، راگ سچ اینڈ سچ، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ میوزک کے ذریعے پیش کی جاتی تھی. تو وہ ایک ٹریڈیشن تھا. اور حضرت خواجہ غلام فرید خود بہت زیادہ میوزک کو پسند کرتے تھے، تو ان کے درباری میوزیشنز تھے. آپ لوگوں نے سنی ہوگی وہ سپریم عشق، وہ یاد ہے، عشق نچایا. جی تھیا. وہ جو صاحب گا رہے ہیں نا، ہی از اے ڈسینڈنٹ آف دا درباری میوزیشین آف حضرت خواجہ غلام فرید. اچھا. ان کے دادا پردادا جو تھے وہ ان کے کمپوزر تھے، بیٹھتے تھے، کمپوزیشنز ہوتی تھیں. اور اسی طرح جو ہیں اپنے گرو نانک کے ساتھ بھی ایسے مسلم میوزیشین تھے، بھائی مردانہ اور ایک اور تھے. تو بھائی مردانہ یوز ٹو سنگ، ہی یوز ٹو اکمپنی گرو نانک ایوری ویئر، اور ان کا کلام وہ کمپوز کر کے وہ سناتے تھے، ربابی. تو یہ جو ربابی کلین ہے یہ بہت بڑی میوزیشین کلین ہے. استونیس پہ جو سکھاتے ہیں نا ووکل میوزک، وہ بھی ربابی ڈسینٹ کے ہیں. یعنی کہ بھائی یہ امرتسر میں ظاہر پارٹیشن کے وقت لاہور آ گئے یہ لوگ، تو یہ ایک کہہ لے روحانیت اور میوزک جو ہے نا کلاسیکل، وہ جڑا آیا ہے صدیوں سے. اس پہ پھر کبھی اگلا اس ہفتے کے بعد جب ہم آرٹس پہ آئیں گے نا تو مسلم ہی آپ لوگوں سے بات کریں گے اباؤٹ میوزک. مختلف ٹریڈیشنل آرٹس آپ کو انٹروڈیوس کرائی جائیں گی، تو اس میں پھر بات کریں گے. سر یہ جو ٹیونز ہیں یہ اس سے اصل میں جب روس کی ہم کلاس لے رہے تھے تو اس میں قومی ترانہ مجھے خواہش ہوئی کہ اس کو دیکھوں اس کی بہر کیا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آئی کچھ. تو بعد میں بتایا گیا کہ اصل میں تو اس کی ٹیون پہلے دے دی گئی تھی، اور پھر بتایا گیا تھا کہ اس ٹیون پہ آپ نے یہ ترانہ بنانا ہے. تو پھر مختلف لوگوں نے اپنی وہ اس کی سبمیشنز کی تھیں. تو وہ کسی بہر میں نہیں ہے، وہ ٹیون سے لے کے اس کو بنایا گیا ہے. تو ٹیون پہلے ڈیفائن ہوئی ہے اور اس میں الفاظ پھر فٹ کیے گئے ہیں، اسی لیے وہ اتنا وہ فارسی نما وہ ہے. اردو تو اس میں کم ہی ہے. فارسی بھی ہے مگر جو اس کی بہر نہیں ہے نا اس سے بڑا ویسٹرن سا لگتا ہے، کیونکہ ٹیون ویسٹرن. صحیح. یہ پتہ نہیں کس طرح. بہت اچھا سر، چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایک ہفتے کے بعد اب آرٹس پہ موو کرنے لگے ہیں، آپ سے ایک ریکویسٹ تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے یا تو اس پوائنٹ پہ یا کسی پوائنٹ پہ آپ نے تقابلی مطالعہ کروانا تھا سارے سلسلوں کا، جو صوفی ہمارے سلسلے ہیں، چشتیہ، سحر وردی، نقش بندی. آپ کتابوں میں پڑھ لیں، اس میں کیسے. سر وہ تو پچھلی دفعہ آپ نے یہی تو کہا تھا، پھر آپ نے کہا اچھا چلے میں مان گیا ہوں. لگتا ہے پھر آپ نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا. ٹھیک ہے، بھول گیا میں. ابھی آپ نے کہا ہے تو کچھ یاد آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں کوئی اچھا سا ایسا ٹیکسٹ ڈھونڈ کے دیکھیے گا اگر مناسب ہوا تو، نہیں تو دیکھ لیں.
चलें, बहुत थैंक यू सायरा, आपको अच्छा लगी कवाली? जी सर, बहुत मजा आया। आप बोरियत का बार बार बोल रहे थे, वो इतना अच्छा था पूरा लेक्चर। शायरी जो काफिये पढ़े थे वो भी काफी खूबसूरत थे। यूनिट, मैं यही सोच रही थी आपने बैकग्राउंड इतना अच्छा सिलेक्ट किया, वो उसमें भी यूनिटी का सारा कॉन्सेप्ट था, और मैं बैकग्राउंड देख रही थी जो ज्योमेट्री का आपने सिलेक्ट किया वो भी यूनिटी पे बेस्ड था। तो बहुत मजा आया आज। चलो, बहुत शुक्रिया। या ठीक है जी, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। टाइम ऊपर हो गया 15 मिनट। जी, बहुत सुहेल, शुक्रिया जी, रबीका, थैंक यू हतीम, सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।